खबरनामा अलमौरिद अमरीका अप्रैल 2025। गामिदी सेंटर की रमज़ान ट्रांसमिशन। गामिदी सेंटर के ज़ेर एहतमाम रमज़ानुल मुबारक के महीने में खुसूसी नशरियात का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ दीनी, इखलाकी और तरबियती मौज़ूआत पर प्रोग्राम नशर किए गए। जनाब जावेद अहमद गामिदी और उनके मुख्तलिफ शागिर्दों ने ये प्रोग्राम पेश किए। इन प्रोग्रामों में बेशतर मौज़ूआत माह रमज़ान और उसमें रोज़े की इबादत के हवाले से थे। इन तमाम प्रोग्रामों की रिकॉर्डिंग इदारे के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। मौदूदी साहब के तर्जुमा कुरान का ऑडियो वर्जन। गामिदी सेंटर ने मारूफ आलिम दीन, मुफक्किर, मुफस्सिर कुरान और जमात इस्लामी के बानी सैयद अबुल अला साहब मौदूदी के शोराए आफाक तर्जुमा कुरान के ऑडियो वर्जन को अपने यूट्यूब चैनल पर नशर कर दिया है। इस तर्जुमे को अरशद महमूद साहब ने अपनी दिलकश आवाज में रिकॉर्ड कराया है। माहनामा इशराक बांग्लादेश का इजरा। गामिदी सेंटर ने माहनामा इशराक अमरीका को उर्दू, अरबी और अंग्रेजी के बाद अब बांग्लादेश के लोगों के लिए बांग्ला ज़बान में भी शाया करने का फैसला किया है। चुनाचे मार्च 2025 में इसका पहला शुमारा मंजर आम पर आ चुका है। गामिदी सेंटर ने फ़िक्र फराही की रोशनी को दुनिया भर में फैलाने का जो अज़्म किया हुआ है, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। फर्जंदे मौलाना इस्लाही अबू सईद इस्लाही से एक नशिस्त। नईम बलोच साहब गामिदी सेंटर के प्लेटफॉर्म से हयाते अमीन के नाम से मौलाना अमीन एहसन इस्लाही की सवाने पर काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने मौलाना के बेटे अबू सईद इस्लाही और मौलाना के पोते अबू सुहेब इस्लाही से मुलाकात की। इस गुफ्तगू में दोनों असहाब ने मौलाना की जिंदगी के बहुत से गोशों को नईम बलोच साहब से शेयर किया। रमज़ान से मुताल्लिक अहादीस का दर्स। रमज़ानुल मुबारक के महीने में गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर रमज़ान से मुताल्लिक अहादीस के दुरूस की रिकॉर्डिंग को नशर किया गया, जिनमें गामिदी साहब ने मिशकातुल मसाबी के किताबुल सौम में मौजूदा अहादीस की रोशनी में रोज़ों के फ़ज़ाइल और अहकाम बयान करने के साथ साथ लैलतुल क़द्र, रोज़ों की क़ज़ा, मुसाफिर का रोज़ा और रोज़े से मुताल्लिक मुतफ़र्रिक़ फ़िक़ही मसाइल पर गुफ्तगू की है। गामिदी सेंटर के स्कॉलर्स के साथ सवाल व जवाब के लाइव सेशन। मार्च 2025 में गामिदी सेंटर ने अपने स्कॉलर्स के साथ सवाल व जवाब के मुख्तलिफ लाइव प्रोग्रामों का इनेकाद किया, जिनमें लोगों ने मुख्तलिफ दीनी व इखलाकी और रमज़ान से मुताल्लिक फ़िक़ही नौइयत के सवाल पूछे। सफ़र दर सफ़र। सफ़र दर सफ़र गामिदी सेंटर का एक मुस्तकिल सिलसिला है। इसमें अहले इल्म व हुनर की दास्तान हयात और इल्मी सफ़र को नाज़रीन के सामने लाया जाता है। गुज़िश्ता माह इस सिलसिले के तहत नईम बलोच साहब ने इदारा इंज़ार के सरबरा मारूफ दानिश्वर और मुसन्निफ रेहान अहमद यूसुफ़ी का इंटरव्यू किया। यादें। गामिदी सेंटर ने यादें के उन्वान से एक नया सिलसिला शुरू किया है, जिसका मकसद अलमौरिद की तारीख के अहम वाक़यात को रिकॉर्ड पर लाना और 40 बरस पुरानी यादों को नाजरीन तक पहुंचाना है। इस प्रोग्राम की मेज़बान गज़ल चौधरी हैं, जबकि दानिशगाह मारिफ़े इस्लामी अलमौरिद के इब्तदाई तालिब इल्म डॉक्टर खालिद ज़हीर और नईम बलोच साहब इसमें बतौर मेहमान शरीक होते हैं। ख़वातीन के लिए आफ़ात रोज़ा क्या हैं? माह रमज़ान में गामिदी सेंटर के ज़ेर एहतमाम चलने वाले ख़वातीन के यूट्यूब चैनल सालिहात पर ख़वातीन के लिए आफ़त रोज़ा क्या हैं के उन्वान से 3 नशिस्तों का एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया गया। सफ़र दर सफ़र मुइज़ अमजद के साथ। गुज़िश्ता माह गामिदी सेंटर के ज़ेर एहतमाम सफ़र दर सफ़र के ज़ेर उन्वान जारी सीरीज़ में मुइज़ अमजद साहब ने बतौर मेहमान शिरकत की। उन्होंने मुख्तलिफ इखलाकी और इल्मी मौज़ूआत पर प्रोग्राम रिकॉर्ड कराए। कहानियाँ नबियों की। गामिदी सेंटर की रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात में बच्चों के लिए अंबिया अलैहिमुस्सलाम की कहानियाँ सुनाने का एहतमाम किया गया। गामिदी सेंटर में इफ्तार पार्टी का एहतमाम। रमज़ानुल मुबारक के महीने में मुख्तलिफ अहबाब की जानिब से गामिदी सेंटर में हफ्तावार इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। गामिदी सेंटर के ज़ेर एहतमाम जारी 23 एतराज़ात की वीडियो सीरीज़ में इस्लाम और रियासत का मौजू ज़ेर बहस है।
مارچ 2025 میں اس موضوع پر منعقد ہونے والی نشستوں میں قرآن مجید کی ان آیات پر گفتگو کی گئی جن میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے الفاظ آئے ہیں۔ احکام شریعت کی غرض و غایت۔ مدیر اشراق امریکہ منظور الحسن صاحب نے اپنے اس مضمون میں شریعت کے احکام کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے دنیا میں انسان کے بھیجے جانے کا مقصد اور اس مقصد کو پانے کے لیے اللہ کا مقرر کردہ طریقہ بیان کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ انسان کا نصب العین جنت ہے اور اس نصب العین کو پانے کے لیے اللہ کا مقرر کردہ طریقہ تزکیہ نفس ہے، لہذا دین میں غایت اور مقصود کی حیثیت تزکیہ ہی کو حاصل ہے۔ سوال و جواب حسن الیاس کے ساتھ۔ غامدی سینٹر کے ڈائریکٹر ریسرچ اینڈ عبادات میں دل نہ لگنے کی کیا وجہ ہے؟ کن حالات میں دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے اور نماز کے آخر میں دونوں طرف منہ کر کے سلام پھیرنا نماز کا لازمی حصہ ہے؟ ان پروگراموں کی ریکارڈنگ ادارے کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہے۔ دینی آرا پر مبنی فتاوی کا اجرا۔ شریعت کے قانونی اطلاقات کے حوالے سے لوگ اکثر غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ امریکہ سے رابطہ کرتے ہیں۔ انہیں نکاح و طلاق، وراثت یعنی انہیریٹنس اور بعض دیگر معاشی اور معاشرتی پہلوؤں سے اطلاقی آرا کی ضرورت ہوتی ہے۔ گزشتہ ماہ اسی نوعیت کے مختلف ضرورتوں کے تحت 2 فتوے جاری کیے گئے۔ انہیں جناب جاوید احمد غامدی کے فکر کی روشنی میں حسن الیاس صاحب نے جاری کیا۔ 23 اعتراضات کی ویڈیو سیریز کا انگریزی زبان میں خلاصہ۔ شہزاد سلیم صاحب 23 اعتراضات کی ویڈیو سیریز میں اب تک کے زیر بحث آنے والے تمام موضوعات کا انگریزی زبان میں خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ شہزاد سلیم صاحب نے 23 اعتراضات کی سیریز میں زیر بحث آنے والے موضوع دین اور فطرت اور اجماع کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے 2 لیکچرز ریکارڈ کرائے۔ ان پروگرامز کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ طٰہٰ کی آیت 70 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سیدنا موسیٰ کی دعوت بیان ہوئی، یہ بتایا گیا کہ ان کو جو مقابلہ پیش آ گیا اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ اللہ کے پیغمبر جس اسلحہ سے مسلح کر کے بھیجے جاتے ہیں وہ اسی طرح کے غیر معمولی خرق عادت کے معاملات ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان سب کا ظہور ہوا، ایک کے بعد دوسری چیز سامنے آتی رہی۔ قرآن نے بتایا ہے کہ وہ فی 30 آیات آئے تھے، یعنی 9 نشانیاں ان کو دے کر بھیجا گیا تھا۔ پے در پے وہ نشانیاں سامنے آتی رہیں لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ ان کی قوم کے لوگ تو ان پر ایمان لے آئے۔ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ پہلے پہل کچھ نوجوان متوجہ ہوئے، پھر آہستہ آہستہ ان کا اثر پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے اپنی قیادت ان کے حوالے کر دی۔ بنی اسرائیل کو جس حد تک وہاں تربیت کیا جا سکتا تھا اس کا بھی قرآن نے ذکر کیا ہے۔ چنانچہ یہ بتایا گیا کہ اپنے گھروں کو مسجد قرار دے کر اور انہیں قبلہ بنا کر لوگوں کو نماز سکھائی جائے،
ان کو اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ کیا جائے، ان کی اخلاقی اصلاح کی جائے۔ یہ سب معاملات جس حد تک ممکن تھے سیدنا موسیٰ بھی کرتے رہے اور سیدنا ہارون بھی کرتے رہے، لیکن فرعون اور اس کے اعیان و اکابر پر اس دعوت کا کچھ اثر نہیں ہوا۔ یہ نشانیاں سامنے آئیں، اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہے کہ 9 نشانیاں پے در پے سامنے آئیں، لیکن ان نشانیوں نے بھی ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کیا۔ چنانچہ وہ وقت آ گیا جس کے بارے میں ہم یہ تعبیر اختیار کرتے ہیں کہ حجت پوری ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی مہلت دی گئی تھی وہ مہلت ختم ہوئی، جو کچھ سمجھانا تھا اس کی صحیح کر لی گئی، جو اعتراضات پیش کیے گئے ان کے جوابات دے دیے گئے، جو اشکالات سامنے آئے وہ رفع کرنے کی کوشش کی گئی، ہر پہلو سے حق کو واضح کر دیا گیا، اور خدا کی مائیت کا جو ظہور کسی پیغمبر کے ساتھ اس کی شخصیت میں، اس کے کاموں میں اور اس کی دعوت میں ہوتا ہے، وہ بھی لوگوں نے بچشم سر دیکھ لیا۔ اب مزید کچھ کہنے، کچھ بتانے اور کچھ سمجھانے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اسی کو اتمام حجت کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس دلیل کے ساتھ پیغمبروں کو بھیجا ہے وہ دلیل روز روشن کی طرح واضح ہو گئی، اظہر من الشمس ہو گئی، اس کے بارے میں کوئی ابہام باقی نہیں رہا، اور اللہ پروردگار عالم نے بھی یہ جان لیا کہ انکار کرنے والے اب مستکبرین ہیں، ان کی انا اس دعوت کو قبول کرنے میں خود ان کے تفوق اور ان کی برتری اور ان کے احساس کبر کی نفی سمجھتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بھی پھر اپنا آخری فیصلہ سنا دیتے ہیں، چنانچہ وہ فیصلہ سنا دیا گیا۔ وہ فیصلہ بالعموم پیغمبروں کے لیے ہجرت کے حکم کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے بطور اصول بیان کیا ہے کہ ہم کسی قوم پر اپنے عذاب کا فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتے جب تک پیغمبر ان کے درمیان میں موجود ہوتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایک جگہ گفتگو کرتے ہوئے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اس وقت ان پر عذاب نہیں آ سکتا، اس لیے کہ ایک تو سب کے سب سرکشی پر آمادہ نہیں ہیں، ایک تعداد ان میں ایسی ہے کہ ہم یستغفرون، وہ اللہ سے استغفار کر رہے ہیں، اگرچہ اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر رہے لیکن ان کے دلوں میں ایمان اتر چکا ہے، اور وہ اپنی گناہوں اور اپنی غلطیوں اور اپنی کوتاہیوں کی معافی بھی مانگ رہے ہیں۔ اور دوسری جانب فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، یعنی یہ نہ بھی ہو تو ابھی تم ان کے اندر موجود ہو، اور جب تک پیغمبر ہجرت نہ کرے اس وقت تک ایسا نہیں ہوتا۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ کے لیے بھی اب ہجرت کا موقع آ گیا۔ میں نے اس کے سوا بھی بہت سے مقامات پر اس کی وضاحت کی ہے، لیکن خلاصے کے طور پر سن لیجئے کہ اللہ جب اپنے رسولوں کو کسی قوم کی طرف مبعوث کرتا ہے تو اس میں انذار عام اور اتمام حجت کے یہ تینوں مراحل گزرتے ہیں، اور جب یہ مراحل گزر جاتے ہیں اور معلوم ہو جاتا ہے کہ قوم سرکشی پر آمادہ ہے، وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے اعیان و اکابر مستکبرین کی جگہ پر کھڑے ہو گئے ہیں، تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پھر پیغمبر کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ قوم کو چھوڑ دے، اور اس کے قوم کو چھوڑ دینے کے بعد وہی 2 صورتیں پیدا ہوتی ہیں قرآن نے بیان کی ہیں کہ یا تو ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ پیغمبر کو کوئی دارالہجرت میسر آ گیا ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ کیا ہوا اور نتیجہ کیا نکلا، اور اگر یہ نہ ہو تو جیسے سیدنا مسیح کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر قوم کے لیے اللہ کا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے۔ اس کو قرآن مجید ایک قانون کے طور پر بیان کرتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ یہ سنت اللہ ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، اور لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اس سنت میں، اس طریقے میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔
فرعون اور موسیٰ کی سرگزشت میں بھی اب یہ سنت نتیجہ خیز ہو رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا یہاں تک کہ حجت پوری ہو گئی، تب ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی، یعنی جب سب معاملات اس جگہ تک پہنچ گئے۔ اسی لیے میں نے البیان میں جہاں مختلف مراحل میں چیزوں کو تقسیم کیا ہے تو وہاں اس کو ہجرت و برات کے مرحلے سے تعبیر کیا ہے، یعنی اتمام حجت کے بعد انذار، پھر انذار عام، پھر اتمام حجت، اور آخر میں پھر ہجرت و برات کا مرحلہ، یعنی اب نکل جانا ہے۔ کیسے نکلنا ہے، کہاں جانا ہے، کیا فیصلہ ہوگا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس کا کوئی تعلق پیغمبر کے فیصلے سے یا پیغمبر کے اجتہاد سے نہیں ہوتا۔ یہی وہ غلطی ہے جو سیدنا یونس سے ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر جگہ جگہ اس کو مثال کے طور پر پیش کیا ہے کہ جب ہم کسی کو کسی منصب پر فائز کرتے اور کوئی ذمہ داری دیتے ہیں، اس کا کام نہیں ہے کہ وہ فیصلے اپنی طرف سے کرے، کہ یہ فیصلے ہم کرتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی جگہوں پر خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، یونس، مچھلی والے یونس کی طرح کہیں جلد بازی نہ کر بیٹھنا، وہ غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اللہ تعالیٰ کے، اپنے پروردگار کے فیصلے کا انتظار کرنا ہوگا۔ وہ فیصلہ کرے گا کہ اب یہ قوم اس قابل نہیں رہی، اس کو بلو لیا گیا ہے، اب اس میں چھاچھ ہی چھاچھ ہے، کہیں کوئی مکھن کی رمق باقی نہیں ہے، اب اس کو چھوڑ دی۔ تو یہ چھوڑ دینے یا ہجرت کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے، پیغمبر یہ فیصلہ خود نہیں کر سکتا۔ سیدنا موسیٰ کے لیے یہ حکم آیا ہے، اب اس کا حوالہ قرآن دے رہا ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا یہاں تک کہ حجت پوری ہو گئی، تب ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی۔ کیا وحی بھیجی؟ ان اسرے بعبادی، کہ میرے بندوں کو رات میں لے کر نکل جاؤ۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح یہ کہا گیا تھا کہ اب آپ نکل جائیں۔ اگرچہ شہرت یہی ہے کہ رات کے وقت نکلے، لیکن تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ دوپہر ڈھلے نکلے۔ تو بہرحال جو وقت بھی مقرر کیا جاتا ہے اس میں پھر پیغمبر اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل جاتا ہے۔ ان سے یہ کہا گیا ہے کہ پوری قوم کو لے کر نکلنا ہے، اور اس کی تعداد اگر جو کچھ بائبل میں بیان ہوا ہے اس کو مان لیں تو لاکھوں میں تھی۔ اتنی بڑی تعداد کے ساتھ نکلنے کے لیے جو کچھ اہتمام چاہیے تھا وہ ظاہر ہے کہ اندر ہی اندر ہوا ہوگا، جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ چند دن پہلے ہی سے کون سی اونٹنی کا انتخاب ہوگا، زاد راہ کیا لیا جائے گا، نکلنے کا وقت کیا ہوگا، اس کے مشورے آپ سیدنا صدیق کے ساتھ کر رہے تھے۔ یہاں پر بھی قرآن مجید کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی جزیات کو بیان کرے۔ انہی سب مراحل سے گزرنے کے بعد پھر فیصلہ سنا دیا گیا اور وہ نکلے۔ تب ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو رات میں لے کر نکل جاؤ۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یہ ہجرت کی ہدایت۔ عام طور پر سیدنا موسیٰ کی اس سرگزشت میں چونکہ پوری قوم ان کے ساتھ نکلنے کے لیے آمادہ ہو گئی تو بعض لوگوں نے اس کی سیاسی تعبیریں کی ہیں۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، یہ سرتا سر پیغمبرانہ مشن ہے، اس کے تقاضے سے سب مراحل گزرے ہیں۔ جب وہ مراحل گزر گئے ہیں تو پیغمبر ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلتے ہیں یا ان کے نکلنے کے لیے اہتمام کر دیتے ہیں اور پھر اپنی قوم کو چھوڑتے ہیں۔ اسی طرح ہوتا ہے سیدنا نوح کے ذریعے سے جو پہلی دینونت برپا ہوئی اس کی تفصیلات قرآن نے بیان کی ہیں۔ وہاں ہجرت کے لیے زمین باقی نہیں رہنا تھی، اس لیے کہ اس وقت کی دنیا کو یعنی اس وقت کی دنیا جو اصل میں سیدنا نوح اور ان کی قوم ہی سے آباد تھی، اس کو تباہ کر دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ چنانچہ ایک کشتی بنانے کے لیے کہا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس میں
تم لوگ سوار ہو جاؤ اور جو ضروری جانور ہیں وہ بھی ساتھ لے لو تاکہ بعد میں زندگی کی ابتدا کی جا سکے۔ اس کے بعد ہم پانی سے کہیں گے کہ وہ زمین سے بھی اگل دیا جائے اور آسمان سے بھی کہیں گے کہ وہ برسا دے، اور جس طرح کہ قرآن نے کہا ہے کہ اس کے لیے ایک نشان مقرر کر دیا گیا ہے، وہ وہیں جا کے ٹھہرے گا۔ تو اس طرح سے فیصلے سے پہلے گویا پیغمبر کو اور اس کے ساتھیوں کو نکال لیا جاتا ہے۔ یہاں بھی یہ کہا کہ میرے بندوں کو لے کر رات میں نکل جاؤ، یہ ہجرت کی ہدایت، یعنی وہی مرحلہ ہے ہجرت و برات کا جو آ گیا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون سے یہ مطالبہ ابتدا ہی میں کر دیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل کا معاملہ دوسری قوموں کا نہیں تھا، وہ اللہ کی منتخب قوم تھے۔ ان کے بارے میں یہ فیصلہ کہ اب دنیا میں وہ مذہبی معاملات کی پیشوائی کریں گے، سیدنا ابراہیم ہی کے زمانے میں ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا بھی حوالہ دیا اور یہ بتایا ہے کہ ہم نے ابراہیم سے کہہ دیا تھا کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے اب دنیا کی مذہبی پیشوائی تمہارے سپرد کر دی ہے۔ اور اسی موقع پر سیدنا ابراہیم نے یہ کہا تھا کہ کیا تنہا میرے یا میری ذریت بھی اس میں شامل ہے؟ تو فرمایا تھا کہ ان کے ظالم تو اس میں شامل نہیں ہیں، لیکن اگر سچے متبعین ہوں گے تو ہم نے ان کا بھی انتخاب کر لیا ہے۔ پھر سورہ آل عمران میں اس کو صریح لفظوں میں بیان کر دیا کہ ہم نے بنی اسرائیل کا انتخاب یا آل ابراہیم کا انتخاب اسی طرح کیا ہے جس طرح ہم پیغمبروں کا انتخاب کرتے ہیں، یعنی انسانوں میں سے پیغمبروں کا اور قوموں میں سے اس قوم کا۔ قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں تو دوسری سورہ بقرہ میں آیت 32 تک تمہید ہے۔ اس کے بعد جب سورہ شروع ہوتی ہے تو ان الفاظ سے ہوتی ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یعنی میں نے دنیا کی سب قوموں میں تمہیں فضیلت دے کر تمہارا اپنے لیے انتخاب کیا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا۔ اس فیصلے کی وجہ سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ مجھے تمہیں دعوت دینی ہے، یعنی فرعون کو دعوت دینی ہے، اور بنی اسرائیل کو یہاں سے لے کے نکلنا ہے، ان کو اب یہاں نہیں رہنا۔ بنی اسرائیل وہاں کب آباد ہوئے؟ جب سیدنا یوسف وہاں آئے تھے۔ اس وقت بنی اسرائیل کیا تھے؟ یعنی ایک خاندان تھا۔ وہ خاندان سیدنا یوسف کے زمانے میں وہاں منتقل ہوا، مصر کے قریب جشن کے علاقے میں ان کو جگہ دی گئی، اور اس وقت چونکہ سیدنا یوسف کو مصر میں غیر معمولی اقتدار و اختیار حاصل تھا تو بڑی شان سے آئے اور وہاں آباد ہوئے۔ یہ کم و بیش 500 سال کی مدت ہے جہاں تک مورخین نے اندازہ لگایا ہے، جس میں یہ پھر ایک پوری قوم بن گئے۔ یعنی فیصلہ ہو گیا تھا، ان کا انتخاب کر لیا گیا ہے، لیکن ان کو ایک قوم بننے میں جہاں وہ ذمہ داریاں سنبھال سکیں ایک عرصہ لگا۔ اللہ نے اولاد میں بھی برکت دی، اور ابتدا میں کیونکہ پے در پے ان کے ہاں آبا کی نبوت آئی، یعنی سیدنا ابراہیم بھی نبی، سیدنا اسحاق بھی نبی، پھر اس کے بعد یعقوب بھی اور یوسف بھی۔ اس طرح سے یہ نبوت کا وہ سلسلہ تھا جو کسی قوم کی طرف نہیں ہوا۔ سیدنا ابراہیم کے سوا وہ اپنی قوم سے فارغ ہو کے آ چکے تھے۔ یہ در حقیقت ایک خاندان اور ایک قوم اور ایک ذریت کو تیار کرنے کے لیے دی گئی نبوت تھی۔ چنانچہ آہستہ آہستہ ان کے ہاں وہ روایت مستحکم ہوئی اور یہ تیار ہو گئے۔ اب یہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون نے آ کر ان کی کچھ تربیت کی، ان کو منظم کیا، اور یہ معمولی بات نہیں ہے، یعنی پوری قوم ایمان بھی لا چکی ہے اور پوری قوم سیدنا موسیٰ کے ساتھ نکلنے کے لیے بھی تیار ہے۔ یعنی وہاں کوئی حملہ کر کے لوگوں کو نہیں نکالا گیا، وہ اپنی مرضی سے ان کی قیادت کو تسلیم کر کے نکلے۔ یہ ہجرت کی ہدایت ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرعون سے یہ مطالبہ ابتدا ہی میں کر دیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے، کیونکہ ایک مسلمان قوم پہلے سے تیار ہو چکی تھی، لہٰذا مطالبہ بھی ابتدا ہی میں رکھ دیا گیا کہ ہم دعوت دیں گے
اتمام حجت ہوگا، اللہ تمہیں توفیق دے تو کیا کہنے ہیں، ایسا نہیں تو بہرحال بنی اسرائیل کو ہم نکال لے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فرعون اور اس کی قوم پر اتمام حجت کے ساتھ وہ اس لیے بھی مبعوث کیے گئے تھے کہ بنی اسرائیل اپنی قومی حیثیت میں شہادت حق کے جس منصب پر فائز کیے گئے ہیں اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے وہ انہیں اس سرزمین میں لا کر آباد کریں جس کے بارے میں فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اسے توحید کی دعوت کا مرکز بنایا جائے۔ اسی کو میں نبوت کے دوسرے دور سے تعبیر کرتا ہوں، یعنی اب گویا قومی حیثیت سے نبوت اور شہادت حق کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اس سے پہلے قرآن بتاتا ہے کہ مختلف امتوں کی طرف، مختلف قوموں کی طرف ہم اپنے پیغمبر بھیجتے تھے اور ان کے لیے ہماری دینونت، جزا و سزا برپا ہو جاتی تھی۔ اس وقت کوئی قومی حیثیت کا فیصلہ نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب دنیا کی باقی قوموں میں آہستہ آہستہ نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ نبوت اولاد ابراہیم کے ساتھ قیامت تک کے لیے خاص کر دی جائے گی اور 2 شہروں کا یا 2 علاقوں کا انتخاب کیا جائے گا۔ ان دونوں علاقوں میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی دونوں شاخیں آباد ہوں گی، دونوں جگہ توحید کے مراکز بنائے جائیں گے، دونوں کو الگ الگ موقع دیا جائے گا کہ وہ دنیا پر حق کی شہادت دیں۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ رسول تم پر شہادت دے گا اور تم دنیا کی قوموں کو اللہ کا پیغام پہنچاؤ گے۔ یہ تبدیلی کی گئی نبوت کے پورے انسٹیٹیوشن میں، چنانچہ اس کے لیے فلسطین کی سرزمین کا انتخاب کیا گیا۔ فلسطین کی سرزمین کا انتخاب کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو الارض المقدسہ کہہ دیا۔ الارض المقدسہ یا مقدس سرزمین، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی علاقے کو، کسی جگہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے، یعنی یہ دنیا اس کی ہے، انسانوں کے سپرد کی گئی ہے، لیکن وہ ان میں سے کسی علاقے یا کسی جگہ کو جب اپنے لیے خاص کر لیتے ہیں تو اس کو تقدیس دینا کہا جاتا ہے۔ یہ تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو اپنے لیے خاص کر لیا۔ فلسطین کو اسی حیثیت سے اپنے لیے خاص کیا گیا اور بنی اسرائیل سے یہ تقاضا کیا گیا کہ وہ وہاں آباد ہوں گے اور وہاں توحید کا اور توحید کی دعوت کا مرکز بنائیں گے۔ یہ اگر غور کریں تو اس وقت کی دنیا کے لحاظ سے بالکل دنیا کا وسط ہے، یعنی اس جگہ پر توحید کا دعوت کا مرکز بننے کا مطلب ہے کہ اب پیغمبر جا کر دستک نہیں دیں گے مختلف قوموں کے دروازوں پر، یہ ذمہ داری قوموں پر ہے کہ ان کے لیے اہتمام کر دیا گیا ہے، وہ اب آئیں اور آ کر دین سیکھنا چاہیں تو سیکھ لیں، ہدایت پانا چاہیں تو پا لیں۔ یعنی اللہ نے اہتمام کی ذمہ داری لی ہے، لوگوں کو پکڑ کر مومن بنانے کی ذمہ داری نہیں لی، تو وہ اہتمام کر دیا گیا اور بڑے پیمانے پر کر دیا گیا ہے۔ پوری سلطنت وجود میں آ گئی، ایک قوم وہاں آ گئی، وہاں پر ہیکل سلیمانی کی پھر بعد میں تعمیر ہوئی اور گرد و پیش کی قوموں تک یہ بات پہنچائی گئی۔ چنانچہ ہجرت کی یہ ہدایت اصلاً تو انہی کے لیے، یعنی یہ جو کہا گیا کہ میرے بندوں کو رات رات میں لے کر نکل جاؤ، اس میں ہدایت اصلاً تو بنی اسرائیل کے یہ تھی، لیکن اگر قبطی قوم میں سے بھی کچھ لوگ پہلے یا سیدنا موسیٰ کی دعوت کے نتیجے میں مسلمان ہو گئے تھے تو وہ بھی اس میں شامل، ظاہر طبعاً اس میں شامل، جس طرح ہمارا معاملہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک بنی اسماعیل کو شہادت کے منصب پر فائز کیا ہے، لیکن جو دنیا کی دوسری قومیں ان کی دعوت پر ایمان لاتی ہیں وہ بھی گویا طبعاً ان میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو یہی صورتحال اس وقت بھی تھی۔ اب جب یہ کہا گیا کہ نکل جاؤ تو جو رستہ متعین کیا گیا ہے، یہ اگر آپ غور کریں تو پہلے نیچے آنے کا راستہ ہے اور وہیں سے بحر احمر کو پار کیا ہے انہوں نے، اور وہ ایک ایسی جگہ ہے، اب بھی نقشے میں دیکھیں، جس میں بڑی حد تک سمندر بھی اتھلا ہو جاتا ہے اور جگہ بھی بہت تنگ ہو جاتی ہے، تو وہاں سے کہا گیا تھا کہ وہ پار کریں۔
اب ظاہر ہے کہ پار کریں تو کیسے پار کریں، یعنی رات رات میں نکلیں، تو فرمایا فضرب لہم طریقن فی البحر یبسا، اس میں کوئی تردد کی ضرورت نہیں ہے، ہم ساتھ کھڑے ہیں، یہ جو تمہارے ہاتھ میں لٹھیا ہے یہ معجزات کا مورد ہے، اس سے پہلے اس نے عصا بن کر جادوگروں کے طلسم کو نگل لیا تھا، اب یہی سمندر میں راستہ بھی بنا دے۔ فضرب لہم طریقن فی البحر یبسا، پھر دریا سامنے آئے یا سمندر کہہ لیجئے، تو اپنے عصا سے اس میں ان کے لیے ایک سوکھا راستہ بنا لو، یعنی جیسے ہی تم سمندر پر عصا مارو گے تو ہم اپنی قدرت قاہرہ سے اس کو ایک خشک راستے میں کچھ دیر کے لیے تبدیل کر دیں۔ یہ طریقہ بتایا گیا۔ تو میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ یہ بنی اسرائیل بھی ہیں، لیکن طبعاً اس میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو مصریوں میں سے ایمان لے آئے تھے۔ جب یہ ہدایت کی گئی تو اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور پھر جس طرح اس کا ظہور ہوا اس کی میں نے وضاحت کی ہے۔ میں نے لکھا ہے اصل میں فضرب لہم طریقن کے الفاظ آئے، یعنی قرآن کے اصل الفاظ یہ ہیں، عربی محاورے کے لحاظ سے ضرب طریق کے معنی رستہ بنا لینے کے ہیں، لیکن اس کے استعمال میں ایک لطیف کنایا حضرت موسیٰ کے عصا کی طرف بھی ہے، جس کی ضربی سے بحر احمر کی شمالی خلیج میں یہ راستہ بنایا گیا تھا۔ یہ جو ریڈ سی جس کو کہتے ہیں بحر احمر، اس کے شمال میں اگر آپ دیکھیں تو ایک خلیج سی بنتی ہے، وہاں یہ راستہ بنایا گیا تھا۔ آیت میں البحر کا الف لام اس بات کا قرینہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے متعین طور پر بتا دیا تھا کہ انہیں کہاں سے نکلنا، یعنی یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ رات کے وقت نکلیں گے، کس رخ سے نکلیں گے، اور پھر کہاں سے دریا کو یا سمندر کو پار کریں گے، پھر اس کے نیچے ہی نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہ گئے ہیں، پھر اس کے بعد اوپر کی طرف سفر کر کے دریائے اردن کے پاس سے انہوں نے جریکو کے قصبے کو فتح کیا ہے اور پھر یروشلم کی طرف بڑھنے کا معاملہ ہوا ہے۔ یعنی یہ وہاں سے اس طرح نہیں آئے بلکہ نیچے آ کر اوپر جا کر پھر اس جانب گئے۔ بائبل کی کتاب خروج میں ہے، اس کی تفصیل بائبل میں اب دیکھتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اگر تردید کے بغیر محض اشارہ کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے بائبل کی طرف رجوع کر لیا جائے۔ تو وہاں کتاب خروج میں کیا لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ جب کہا گیا ہوگا کہ اپنی قوم کو لے کر رات ہی رات میں نکل جاؤ تو وہ دست بدعا ہوئے ہوں گے کہ پروردگار یہ قوم کیسے نکلوں گا، پیچھے سے فرعون ہے، معلوم نہیں کیا ہوگا۔ بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ آگے بڑھے، اور تو اپنی لاٹھی اٹھا کر اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا، یعنی لاٹھی سے اشارہ کرو اور اس کو دو حصے کر، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل جائیں۔ یہ اس کی تفصیل بتائی ہے۔ پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا، یعنی اب یہ ہوا کیسے؟ پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا، یعنی اسی طرح اپنے عصا سے انہوں نے اشارہ کیا یا عصا کو پانی پر مارا۔ جب انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور خداوند نے رات بھر تند پوربی آندھی چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنا دی، یعنی ایک شدید نوعیت کی طوفانی آندھی چلی، اس نے پانی کو اٹھا کر دونوں جانب پھینک دیا اور درمیان میں راستہ نکل آیا، اسے خشک زمین بنا دیا اور پانی دو حصے ہو گیا، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے، اور ان کے داہنے اور بائیں ہاتھ پانی دیوار کی طرح تھا، یعنی اس کے بیچ میں راستہ بنا اور وہ اس میں سے نکل گئے۔ تو یہ حکم ان الفاظ میں دیا گیا، قرآن نے اپنے طریقے پر اس کو اسی طرح بیان کیا، بہت اجمال کے ساتھ۔ اس میں سے ایک سوکھا راستہ بنا لو۔ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ سامنے کوئی چیز متعین نہیں ہے، اسباب موجود نہیں ہے اور حکم دے دیا جاتا ہے،
تو اس وجہ سے اطمینان بھی دلایا، تم اطمینان سے پار ہو جاؤ گے۔ پھر مزید کہا لا تخاف و درکن ولا تخشا، تمہیں نہ کسی کی آپ پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ ڈوبنے کا اندیشہ، اطمینان رکھو، یعنی نہ پانی کچھ کر سکے گا، اس کو بھی ہم نے حکم دے دیا ہے، اور تمہارا پیچھا کرنے والوں کی بھی ہم نگرانی کر رہے ہیں، اس لیے کوئی پرواہ نہ کرو، تمہیں نہ کسی کی آپ پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ ڈوبنے کا اندیشہ۔ تو فرمایا کہ بہرحال وہ اللہ کے حکم پر اسی طرح نکلے، اور جب یہ سب ہوا تو عین جس وقت وہ دریا کو پار کر رہے تھے اس سے کچھ پہلے فرعون بھی بیدار ہو گیا۔ یہ پوری قوم نکلی تھی، جو انہوں نے ایک طرح کی اجازت دی تھی، خیال ہوا کہ یہ تو واقعہ بن گئی، تو اس نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی اور پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، پھر جب وہ نکلے تو فرعون نے اپنی فوجوں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، اور جب یہ دیکھا کہ وہ تو نکلے چلے جا رہے ہیں اور یہ کوئی یعنی میل 2 میل کے فاصلے پر ہیں، تو یہ خیال کر کے کہ وہ نکلے جا رہے ہیں، راستہ بنا ہوا ہے، تو ہم پیچھا کر کے ان کو پکڑ لیں گے اور اس طرح فرار نہیں ہونے دیں گے، اس نے بھی اپنی فوجوں کو اور اپنے اعیان و اکابر کو اور اپنے رتھ کو، جیسے کہ اس کی تصویر آئی ہے بائبل میں، اسی راستے پر ڈال دیا۔ تو فرمایا کہ وہ ایک تند پوربی ہوائی تھی، وہ پہلے دائیں اور بائیں کو چل رہی تھی، ہم نے حکم دیا اب ذرا واپس چلنا شروع کر دو، وہ ہو گئی، پھر اس کو اور اس کی فوجوں کو دریا سے ڈھانپ لیا جس چیز نے ڈھانپ لیا، یعنی بس ختم ہو گیا معاملہ، یعنی ہم نے ایک حکم دیا اور وہی ہوا سمندر کو برابر کر کے فارغ ہو گئی، اور سمندر کو اس نے ان کی فوجوں پر اور ان کے رتھوں پر اور ان کے ساز و سامان پر برابر کر دیا، اور ارشاد فرمایا کہ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، حقیقت یہ ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا تھا، اس کو صحیح راہ نہیں دکھائی، یعنی جو لوگ اس طریقے سے اپنی قوموں کی غلط رہنمائی کرتے ہیں وہ پھر اسی انجام کو پہنچا کرتے ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست مقابلے پر اتر آئیں۔ اس میں جو لا تخاف و درکن ولا تخشا کے الفاظ آئے ہیں ان میں عربیت کا بھی ایک خاص اسلوب ہے، میں نے اس کی وضاحت کیا کہ اصل الفاظ ہیں لا تخاف و درکن ولا تخشا، ان میں تخشا کا مفعول عربیت کے قاعدے سے تقابل کے اصول پر حذف کر دیا گیا ہے، یعنی ولا تخشا غرقن، ہم نے ترجمے میں اسے کھول دیا ہے۔ یہ بتا دیا گیا تھا کہ نہ کسی کے پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ ڈوبنے کا اندیشہ، وہ نکل گئے، اور جو سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس خدم و حشم بھی ہیں، طاقت بھی ہے، رتھ بھی ہیں، فوجیں بھی ہیں، لشکر بھی ہیں، جنود بھی ہیں، سامان بھی ہے، ان کو جس چیز نے ڈھانپنا تھا ڈھانپ لیا، اور وہ اپنی ضلالت کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دنیا سے رخصت ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذنین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام تمہاری نماز کا ضامن ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ وقت پر آئے، وقت پر آ کے امامت کرے اور لوگوں کو اللہ کے معبد میں جمع کر کے اس کے سامنے سجدہ ریز کر دے۔ والمؤذن و مؤتمن، اور مؤذن کا کام یہ ہے کہ وہ وقت کی نگرانی کرے، وقت پر اذان دے اور لوگوں کو بلائے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ذمہ داری کا بیان ہے، وہ آپ نے ائمہ کو تاکید کی ہے کہ تمہیں اگر
نماز کی امامت کے لیے مقرر کیا جائے تو اس کو ایک دینی ذمہ داری سمجھو، اور دینی ذمہ داری جس طرح اور جس طریقے سے ادا کی جاتی ہے اسی طریقے سے اس کو ادا کرو۔ یہ جو تقرر ہے یہ ہمارے ہاں تو اب ایک باقاعدہ صورت اختیار کر گیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی نوعیت رضاکارانہ خدمت کی تھی۔ مدینے میں جو حالات ہمیں میسر ہیں، ہم جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو اجازت دے دی گئی تھی وہ اپنے اپنے دار میں، دار آپ سمجھیے جیسے ایک بڑا کمپاؤنڈ ہوتا ہے جس کو عام طور پر ہماری اردو میں گڑی بھی کہتے ہیں، تو گڑی میں یا اپنے دار میں ایک مسجد بنا لیں، اور سب لوگوں کے لیے چونکہ 5 وقت چل کر مسجد نبوی میں آنا ممکن نہیں تھا، ذرا دور دور تک بستیاں پھیل گئی تھیں، وہاں پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی سے کہہ دیتے تھے کہ یہاں تم امامت کرا دیا کرو، یعنی یہ گویا ایک نوعیت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رضاکانہ تقرر تھا۔ اس نوعیت کی صورت نہیں تھی جیسے اب ہمارے ہاں باقاعدہ ائمہ رکھے جاتے ہیں، یہ معاملہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ہوتا تھا کہ اس طرح کا کوئی آدمی کسی دار میں یا کسی کمپاؤنڈ میں مل گیا، جیسے کہ ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے ام برکہ رضی اللہ عنہا، ان کو ایک مسجد کا امام مقرر کر دیا گیا تھا، وہ وہاں پہ امامت کراتی تھی۔ ایسے ہی مختلف جگہوں پر لوگ یہ خدمت انجام دے دیتے تھے، اور ایسا بھی تھا کہ کسی دار میں کوئی قرآن پڑھ کے ٹھیک طرح سے امامت کرانے والا آدمی نہیں ملا تو کوئی صحابی جلیل القدر صحابہ میں سے وہ رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے اور پھر جا کر ایک دوسری جماعت کرا دیتے۔ چنانچہ معاذ بن جبل کے بارے میں یہ معلوم ہے، ان کی چونکہ ذرا لمبی قرات کی شکایت ایک مرتبہ آئی تو وہ واقعہ بھی بیان ہو گیا ہے۔ وہ رسول اللہ کے پیچھے عام طور پر نماز پڑھ لیتے تھے اور پھر وہی نماز جا کے اس دار میں جس میں ان کی ذمہ داری لگائی گئی تھی پڑھا دیتے تھے۔ تو اس کو بیان کیا ہے کہ جن لوگوں کی یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے وہ کسی کو تنگی میں مبتلا نہ کریں، یعنی یہ صورت نہ ہو کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انتظاری کر رہے ہیں، قاعدے ضابطے سے وقت پر آ کر نماز پڑھا دیں۔ اور یہ کہ وقت کی نگرانی کون کرے اور لوگوں کو اطلاع کون دے، یہ مؤذن کا کام ہے، تو گویا دو دو لوگوں کا تقرر اس موقع پر کیا گیا۔ یہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ بالکل ایک رضاکارانہ نوعیت سے تھا، اور ایسا بھی تھا کہ بعض موقعوں پر کوئی اس طرح کا آدمی جس کی ذمہ داری لگائی گئی ہے وہ تو میسر نہیں ہے، تو پھر لوگ جمع ہو جائیں گے اور کوئی آدمی کھڑا ہو جائے گا اور نماز پڑھا جائے گا، لیکن زیادہ تر میں ایک نظم قائم کر دیا گیا۔ اس ذمہ داری پر جن لوگوں نے خدمات انجام دیں، آپ نے ان کے لیے اس موقع پر جب ان کی ذمہ داری انہیں یاد دلائی تو دعا کی، اللہم ارشد الائمہ، پروردگار یہ جن لوگوں کو ہم نے اپنی نمازوں کا امام مقرر کیا ہے ان کو رشد و ہدایت پر قائم رکھنا، یعنی یہ واقعی امام کی طرح رہے۔ ظاہر ہے کہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرتے رہیں، اپنے محلے میں لوگوں کو کچھ دین بھی بتاتے رہیں، کچھ تعلیم بھی دیتے رہیں، اور خاص طور پر نماز اس کی امامت کریں۔ اور مؤذنین کے بارے میں دعا کی، وغفر للمؤذنین، اور یہ مؤذن لوگ ہیں، انہوں نے بھی ایک بڑی ذمہ داری کا کام انجام دینا ہوتا ہے۔ پروردگار ان سے اگر کوئی غلطی اور کوتاہی ہو جائے تو اس کو معاف فرما دینا۔ یہ دعا کی آپ نے اس موقع پر۔ یہ احمد، ابو داود، ترمذی کی روایت ہے، اور یہاں اس کا رقم ہے 663۔ وعن عقبۃ بن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجب ربک من رائی غنم فی راس شزیۃ الجبل یؤذن بالصلاة ویصلی فیقول اللہ عز وجل انظروا الی عبدی ھذا یؤذن ویقیم الصلاة یخاف منی قد غفرت لعبدی وادخلتہ الجنہ۔ ابو داود اور نسائی کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 665 ہے۔ عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا پروردگار بکریوں کے اس
चरवाहे पर बहुत खुश होता है जो किसी पहाड़ की चोटी पर अपनी बकरियां लेके गया होता है और उन्हें वहां चरा रहा होता है, यहाँ तक कि नमाज का वक्त हो जाता है। और जब नमाज का वक्त होता है तो ये ख्याल करके कि दाएं बाएं कुछ और चरवाहे भी होंगे, वो अजान देता है। इससे पीछे भी एक चरवाहे की अजान का जिक्र हो चुका। और अजान देता है, कोई आ जाए पढ़ने के लिए तो अच्छी बात है, और अगर ना आए तो बहरहाल नमाज पढ़ता है। जब वो इस तरह अजान देकर उस वीराने में जहाँ कोई देखने वाला नहीं है नमाज के लिए खड़ा होता है, तो अल्लाह को ये बात इतनी खुश आती है कि वो आसमान पर फरमाता है, उन्जुरु इला अब्दी हाजा, ये देखो मेरे बंदे, इसकी तरफ निगाह उठाओ, ये अजान दे रहा है, ये नमाज की इकामत कर रहा है। किस लिए? ये खाफ व मिन्नी, इसे मेरी मुलाकात का यकीन है, मुझसे डर रहा है कि मुझे हाजिर होना है। तो मैंने क्या किया, इसने अजान दी, इसने नमाज का एहतमाम किया, इसने मेरे तकवे की वजह से ये खिदमत अंजाम दी, कद गफ़र तो ले अबदी, मैंने अपने बंदे को माफ़ कर, इसकी कोताहियाँ, इसके गुनाह अगर कोई थे तो माफ़ हुए। वादखल तो जन्ना, और इसके लिए जन्नत की बशारत है। तो इस तरह गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज को ज़िंदगी बन जाना चाहिए। महल्ले में हैं तो मस्जिद में जाएं, माबद में हाजिर हों, मस्जिद करीब नहीं है तो तब भी खड़े हो जाएं और अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हों। अगर किसी वीराने में भी हैं तो दाएं बाएं अजान दे के लोगों को बुलाएं और वक्त पर नमाज का एहतमाम करें, इसलिए कि ये अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी है, इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। वान अबी हुरैरह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुअज़्ज़िनु युग़फ़रु लहू मदा सौतिही व यशहदु लहू कुल्लु रत्बिन व याबिस व शाहिदु सलात युक्तबु लहू खम्सुम व इशरून सलातन व युकफ़्फ़रु अन्हु मा बैनहुमा। अहमद, अबू दाऊद, इब्न माजा वगैरह की रिवायत है। यहाँ इसका रकम है 667। अबू हुरैरा बयान करते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब मुअज़्ज़िन अज़ान देता है तो जहाँ तक उसकी अज़ान पहुँचती है उसके लिहाज से उसके लिए मग़फ़िरत का फ़ैसला कर दिया जाता है, और उसके लिए सब खुश्को-तर गवाही देते हैं। और जो नमाज में उसकी अज़ान सुनकर हाज़िर होते हैं उनकी एक नमाज का अजर 25 नमाज़ों के बराबर लिख लिया जाता है। यानी जब बाकायदा किसी इमाम के अज़ान देने पर माबद में जाकर या उसके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ी जाती है तो उसके अजर में इतना इजाफ़ा हो जाता है। और युकफ़्फ़रु अन्हुमा बैनहुमा, अगर दो नमाज़ों के दरमियान में कोई गलती, कोई कोताही, सय्यात का इर्तिकाब हुआ है तो वो सय्यात उसके नामा अमाल से ख़त्म कर दी जाती है। ये मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि इसका ताल्लुक़ उन गलतियों और कोताहियों से है जो कबीरा गुनाहों की नौइयत नहीं रखती या जिनका कफ़ारा लाजिम नहीं है या जिनकी तलाफ़ी करना ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि हुकूकुल इबाद में तलाफ़ी भी ज़रूरी है। तो इस तरह की जितनी कोताहियाँ हैं वो माफ़ हो जाती हैं। कुरान मजीद ने भी इसको बयान किया है कि वो लोग जो बड़े बड़े गुनाहों और फ़वाहिश से इज्तनाब करते हैं, नुकफ़्फ़िर अन्हुम सय्यातिहिम, उनकी छोटी गलतियों, कोताहियों, सगायर, सय्यात, उनको हम माफ़ कर देते हैं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब 10 मिनट का वक्त। खबरनामा अलमौरिद अमरीका, अप्रैल 2025। गामिदी सेंटर की रमज़ान ट्रांसमिशन। गामिदी सेंटर के ज़ेरे एहतमाम रमज़ानुल मुबारक के महीने में खुसूसी नशरियात का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ दीनी, इखलाकी और तरबियती मौज़ूआत पर प्रोग्राम नशर किए गए। जनाब जावेद अहमद गामिदी और उनके मुख्तलिफ शागिर्दों ने ये प्रोग्राम पेश किए। इन प्रोग्रामों में बेशतर मौज़ूआत माह रमज़ान और उसमें रोज़े की इबादत के हवाले से थे। इन तमाम प्रोग्रामों की रिकॉर्डिंग इदारे के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। मौदूदी साहब के तर्जुमा कुरान का ऑडियो वर्जन,
غامدی سینٹر نے معروف عالم دین، مفکر، مفسر قرآن اور جماعت اسلامی کے بانی سید ابوالعلا صاحب مودودی کے شورۂ آفاق ترجمہ قرآن کے آڈیو ورژن کو اپنے یوٹیوب چینل پر نشر کر دیا ہے۔ اس ترجمے کو ارشد محمود صاحب نے اپنی دلکش آواز میں ریکارڈ کرایا ہے۔ ماہنامہ اشراق، بنگلہ دیش کا اجرا۔ غامدی سینٹر نے ماہنامہ اشراق امریکہ کو اردو، عربی اور انگریزی کے بعد اب بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے بنگلہ زبان میں بھی شائع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چنانچہ مارچ 2025 میں اس کا پہلا شمارہ منظر عام پر آ چکا ہے۔ غامدی سینٹر نے فکر فراہی کی روشنی کو دنیا بھر میں پھیلانے کا جو عزم کیا ہوا ہے، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ فرزند مولانا اصلاحی ابو سعید اصلاحی سے ایک نشست۔ نعیم بلوچ صاحب غامدی سینٹر کے پلیٹ فارم سے حیات امین کے نام سے مولانا امین احسن اصلاحی کی سوانح پر کام کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے مولانا کے بیٹے ابو سعید اصلاحی اور مولانا کے پوتے ابو صہیب اصلاحی سے ملاقات کی۔ اس گفتگو میں دونوں اصحاب نے مولانا کی زندگی کے بہت سے گوشوں کو نعیم بلوچ صاحب سے شیئر کیا۔ رمضان سے متعلق احادیث کا درس۔ رمضان المبارک کے مہینے میں غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر رمضان سے متعلق احادیث کے دروس کی ریکارڈنگ کو نشر کیا گیا، جن میں غامدی صاحب نے مشکات المصابیح کے کتاب الصوم میں موجودہ احادیث کی روشنی میں روزوں کے فضائل اور احکام بیان کرنے کے ساتھ ساتھ لیلۃ القدر، روزوں کی قضا، مسافر کا روزہ اور روزے سے متعلق متفرق فقہی مسائل پر گفتگو کی ہے۔ غامدی سینٹر کے اسکالرز کے ساتھ سوال و جواب کے لائیو سیشن۔ مارچ 2025 میں غامدی سینٹر نے اپنے اسکالرز کے ساتھ سوال و جواب کے مختلف لائیو پروگراموں کا انعقاد کیا، جن میں لوگوں نے مختلف دینی و اخلاقی اور رمضان سے متعلق فقہی نوعیت کے سوال پوچھے۔ سفر در سفر۔ سفر در سفر غامدی سینٹر کا ایک مستقل سلسلہ ہے۔ اس میں اہل علم و ہنر کی داستان حیات اور علمی سفر کو ناظرین کے سامنے لایا جاتا ہے۔ گزشتہ ماہ اس سلسلے کے تحت نعیم بلوچ صاحب نے ادارہ انذار کے سربراہ، معروف دانشور اور مصنف ریحان احمد یوسفی کا انٹرویو کیا۔ یادیں۔ غامدی سینٹر نے یادیں کے عنوان سے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، جس کا مقصد المورد کی تاریخ کے اہم واقعات کو ریکارڈ پر لانا اور 40 برس پرانی یادوں کو ناظرین تک پہنچانا ہے۔ اس پروگرام کی میزبان غزل چودھری ہیں، جبکہ دانشگاہ معارف اسلامی المورد کے ابتدائی طالب علم ڈاکٹر خالد ظہیر اور نعیم بلوچ صاحب اس میں بطور مہمان شریک ہوتے ہیں۔ خواتین کے لیے آفات روزہ کیا ہیں؟ ماہ رمضان میں غامدی سینٹر کے زیر اہتمام چلنے والے خواتین کے یوٹیوب چینل صالحات پر خواتین کے لیے آفت روزہ کیا ہیں کے عنوان سے 3 نشستوں کا ایک پروگرام ریکارڈ کیا گیا۔ سفر در سفر، معیز امجد کے ساتھ۔ گزشتہ ماہ غامدی سینٹر کے زیر اہتمام سفر در سفر کے زیر عنوان جاری سیریز میں معیز امجد صاحب نے بطور مہمان شرکت کی۔ انہوں نے مختلف اخلاقی اور علمی موضوعات پر پروگرام ریکارڈ کرائے۔ کہانیاں نبیوں کی۔ غامدی سینٹر کی رمضان المبارک کی خصوصی نشریات میں بچوں کے لیے انبیاء علیہ السلام کی کہانیاں سنانے کا اہتمام کیا گیا۔ غامدی سینٹر میں افطار پارٹی کا اہتمام۔ رمضان المبارک کے مہینے میں مختلف احباب کی جانب سے غامدی سینٹر میں ہفتہ وار افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ غامدی سینٹر کے زیر اہتمام جاری 23 اعتراضات کی ویڈیو سیریز میں اسلام اور ریاست کا موضوع زیر بحث ہے۔ مارچ 2025 میں اس موضوع پر منعقد ہونے والی نشستوں میں قرآن مجید کی ان آیات پر گفتگو کی گئی جن میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے الفاظ آئے ہیں۔ احکام شریعت کی غرض و غایت۔ مدیر اشراق امریکہ منظور الحسن صاحب نے اپنے اس مضمون میں شریعت کے احکام کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے دنیا میں انسان کے بھیجے جانے کا مقصد اور اس مقصد کو پانے کے لیے اللہ کا مقرر کردہ طریقہ بیان کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ انسان کا نصب العین جنت ہے، اور اس نصب العین کو پانے کے لیے اللہ کا مقرر کردہ طریقہ تزکیہ نفس ہے۔ لہذا دین میں غایت اور مقصود کی حیثیت
तज़किया ही को हासिल है। सवालों जवाब हसन इलियास के साथ। गामिदी सेंटर के डायरेक्टर रिसर्च एंड कम्युनिकेशन हसन इलियास साहब ने मारूफ यूट्यूब चैनल मुस्लिम टुडे के साथ आस्क हसन इलियास के नाम से एक प्रोग्राम का सिलसिला शुरू किया है। ये सवालों जवाब पर मबनी प्रोग्राम है जिसमें हसन इलियास साहब हाजरीन की जानिब से पूछे गए इल्मी व फिक्री और दीनी सवालात के जवाब देते हैं। तफहीमुल आसार सीरीज। गामिदी सेंटर के ज़ेर एहतमाम जारी तफहीमुल आसार सीरीज में मार्च 2025 में रमज़ान से मुताल्लिक आयात व अहादीस का मुताला किया गया। कुरान रमज़ान के लिए। मार्च 2025 में रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से शहजाद सलीम साहब का प्रोग्राम कुरान रमज़ान के लिए गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर रोज़ाना नशर किया जाता रहा है। गामिदी सेंटर की ऑनलाइन खानका। गामिदी सेंटर की ज़ेर एहतमाम जारी ऑनलाइन खानका का सिलसिला जारी है। मुइज़ अमजद साहब हर हफ्ते इस्लाह नफ्स के पहलू से इसकी एक नशिस्त मुनक्किद करते हैं। हयाते अमीन। नईम अहमद बल्लोच साहब ने हयाते अमीन की गुज़िश्ता माह शाया होने वाली किस्त में क़याम पाकिस्तान के बाद जमात इस्लामी के हुकूमत पाकिस्तान के साथ इख्तिलाफात और उनकी वजूहात बयान करने के साथ साथ एक ऐसे वाक़ये का जिक्र भी किया है जिसमें महात्मा गांधी ने जमात इस्लामी के पटना के इज्तिमाई आम में शिरकत की थी और मौलाना इस्लाही ने अपनी वो शोराए आफाक तकरीर की थी जिसकी कांग्रेसी अखबारात ने गलत रिपोर्टिंग की और मुस्लिम लीग और जमात में बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ पैदा हुईं। इस मजमून को इशराक अमरीका के मार्च 2025 के शुमारे में मुलाहिजा किया जा सकता है। इल्मो हिकमत गामिदी के साथ। मार्च 2025 में दुनिया न्यूज़ पर नशर होने वाले गामिदी साहब के हफ्तावार प्रोग्राम में इबादत का मकसद, नमाज के लाजमी और इख्तियारी आमाल और इस्लाम और इबादत जैसे अहम मौज़ूआत पर बात की गई। इन प्रोग्रामों में ज़ेर बहस आने वाले सवालों में से चंद अहम सवालात ये हैं। गुनाह और अजाब के डर से इबादत करना कैसा है? इबादत में दिल न लगने की क्या वजह है? किन हालात में दो नमाजों को जमा किया जा सकता है? और नमाज के आखिर में दोनों तरफ मुँह करके सलाम फेरना नमाज का लाजमी हिस्सा है। इन प्रोग्रामों की रिकॉर्डिंग इदारे के यूट्यूब चैनल पर देखी जा सकती है। दीनी आरा पर मबनी फतावा का इजरा। शरीयत के कानूनी इत्तलाक़ात के हवाले से लोग अक्सर गामिदी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग अमरीका से रब्ता करते हैं। उन्हें निकाह व तलाक, विरासत यानी इनहेरिटेंस और बाज़ दीगर माशी और माशरती पहलुओं से इत्तलाक़ी आरा की ज़रूरत होती है। गुज़िश्ता माह इसी नौइयत के मुख्तलिफ ज़रूरतों के तहत 2 फतवे जारी किए गए। इन्हें जनाब जावेद अहमद गामिदी के फ़िक्र की रोशनी में हसन इलियास साहब ने जारी किया। 23 एतराज़ात की वीडियो सीरीज़ का अंग्रेज़ी ज़बान में खुलासा। शहजाद सलीम साहब 23 एतराज़ात की वीडियो सीरीज़ में अब तक के ज़ेर बहस आने वाले तमाम मौज़ूआत का अंग्रेज़ी ज़बान में खुलासा बयान कर रहे हैं। गुज़िश्ता माह शहजाद सलीम साहब ने 23 एतराज़ात की सीरीज़ में ज़ेर बहस आने वाले मौज़ू दीन और फितरत और इजमा का खुलासा बयान करते हुए 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड कराए। इन प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर देखी जा सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गामदी साहब के साथ सवाल जवाब के सिलसिले को लेकर हाज़िर खिदमत है। हमारी कोशिश होती है कि इस नशिस्त में गामदी साहब का जो कुछ इल्म सामने आता रहता है, उनकी तहरीरें, उनकी तकरीरें, उनमें कोई तौज़ीह नौइयत की चीज़ें हों जिससे उनके इल्म को एक्सप्लेन किया जा सके और लोगों के क़ुलूब व अज़हान में कुछ सवालात हों जिससे उनकी पूरी बात समझी जा सके, उसको बिला तकल्लुफ़ हम आप साहब की खिदमत में पेश करते हैं। आगाज़ करते हैं। हमसे बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। हम साहब मेरे सामने आपका एक मज़मून है, हाल ही में शाया हुआ इल्म व इस्तिदलाल के उन्वान से। उस मज़मून की चंद चीज़ें एक तालिब इल्म के तौर पे मेरे ज़हन में सवालात पैदा हो रहे थे, लोगों ने भी कुछ उस पर सवालात किए, तो मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ। आप लिखते हैं कि इंसान के लिए उसके इल्म का मौजू 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, एक नफ्स, दूसरे मादा।
پھر ان کے مظاہر پر غور کیجئے تو وہ بھی دو ہی صورتوں میں نمایاں ہوتے ہیں، ایک شے اور دوسرے اس میں قوت کا ظہور۔ اسم اور فعل کے الفاظ دنیا کی تمام زبانوں میں اسی حقیقت کو بیان کرتے اور اسی بنا پر ان کے قواعد کی بنیاد قرار پاتے ہیں۔ ان کو سمجھنے کے لیے جو ملکہ انسان کو عطا ہوا ہے اسے ہم عقل سے تعبیر کرتے ہیں، یہ انسان کا اصلی شرف ہے۔ ہم سب یہ جو بات آپ نے یہاں پر بیان کی ہے، اس بات کو سننے کے بعد سب سے پہلا سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ کیا کائنات کی ایک عمومی تقسیم ہے نفس اور مادی کی جو آپ نے بتا دی ہے سہولت کے لیے، سمجھنے کے لیے، یہ حقیقت میں بھی کائنات کے اندر انہی چیزوں کی تقسیم نظر آتی ہے؟ کیونکہ مثال کے طور پہ فرشتے ہیں، مثال کے طور پہ جنات ہیں، مثال کے طور پہ کلام الہی ہے، تو وہ تو اس ظاہری تقسیم سے ماورا ہیں، تو یہ کیا تقریب فہم کے لیے ان دو چیزوں میں آپ نے اس کو تقسیم کیا، یا کائنات اپنی حقیقت میں ان دو چیزوں میں تقسیم ہے؟ انسان کی حیثیت سے جب میں اس کائنات کو دیکھوں گا تو میرا موضوع کیا چیزیں بن سکتی ہیں؟ فرشتوں کے بارے میں تو مجھے اطلاع دی گئی، جنات کے بارے میں بھی مجھے خبر ملی ہے۔ وہ ایسی مخلوقات نہیں ہیں کہ میں ان کا مشاہدہ کرتا ہوں، میں ان کا مطالعہ کر سکتا ہوں، میں ان کو اپنی سائنس یا اپنے فلسفے کا موضوع بنا سکتا ہوں۔ وہ تو خبر کی بنیاد پر میرے لیے حقیقت بنے گی، اگر میں اس کو قبول کرتا ہوں، اور نہیں قبول کرتا تو نہیں بنے گی۔ یہاں وہ چیزیں زیر بحث ہیں جو انسان کا انسان کی حیثیت سے موضوع بن سکتی ہیں۔ وہ دو ہی چیزیں ہیں، کسی بھی لحاظ سے دیکھ لیجیے، یعنی جتنی کائنات ہمارے سامنے اب تک آئی ہے، آگے کیا ہوتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، لیکن جتنی سامنے آئی ہے اس کو جب ہم نے تحلیل کر کے دیکھا ہے تو اس کی ماہیت کو مادے کا نام دیا، یعنی وہ کیا چیز ہے جو مختلف صورتوں میں ہمارے سامنے نمودار ہوتی ہے، تو اسے ہم مادہ یا میٹر کہتے ہیں۔ دوسری چیز نفس ہے، سب سے بڑھ کر وہ خود انسان کے وجود میں بولتا ہے، یعنی یہ میرا احساس بھی ہے، یہ ایک واقعہ بھی ہے، میں اس کو محسوس کرتا ہوں اسی طرح جیسے دنیا کی مادی چیزوں کو محسوس کرتا ہوں کہ میرے اندر ایک شخصیت موجود ہے۔ وہ شخصیت ہے جو سوچتی ہے، سمجھتی ہے، جس میں ایک خود ہی بول رہی ہوتی ہے، جو اپنے آپ کو میں کہہ کے پکارتی ہے، پھر اس کے علم، اس کے مطالعے کا ظہور ہوتا ہے، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دنیا وجود پذیر ہو جاتی ہے۔ تو یہ نفس اور مادہ دو ہی چیزیں ہیں، ان کے سوا کوئی تیسری چیز ابھی تک دریافت نہیں ہوئی۔ وہ جب دریافت ہوگی تو موضوع بن جائے گی۔ چنانچہ دنیا میں علم کی جتنی تاریخ ہمیں معلوم ہے، اس میں انہی دو چیزوں کو کسی نہ کسی پہلو سے موضوع بنایا جاتا ہے۔ اس میں یہ بحث بھی ہوتی ہے کہ کیا یہ دو چیزیں ہیں یا یہ ایک ہی چیز ہے جس کا کبھی اس صورت میں ظہور ہوتا ہے اور کبھی اس چیز میں ظہور ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مادے اور انرجی کے معاملے میں یہ بات اب کم و بیش طے ہو گئی ہے کہ وہ اپنی حقیقت میں الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے ایک دوسرے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مادے اور نفس کے معاملے میں بھی یہ خیال رہا ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل مادہ ہی ہے، اسی میں ایک تالیف کے نتیجے میں نفس کا ظہور ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس طرح نہیں دیکھتے۔ تو میں جس طرح دیکھتا ہوں، یا قرآن مجید سے جس چیز کی تائید ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک نفس ہے اور ایک مادہ ہے۔ اس پہ ہم تحقیق کریں گے، یہ ہمارا دائرہ علم ہے، اس سے ہمارے علوم پیدا ہوں گے۔ نفس کی ہم تحلیل کر کے دیکھیں گے کہ اس میں کیا صفات ہیں، کیا خصوصیات ہیں، وہ اپنا اظہار کیسے کرتا ہے، انفرادی زندگی میں کیسے کرتا ہے، اجتماعی زندگی میں کیسے کرتا ہے۔ مادے کو دیکھتے ہیں، اس میں بھی شے بھی ہے، قوت کا ظہور بھی ہے، وہی شے اور قوت کا ظہور ہے جس کے مطالعے کے نتیجے میں یہ سائنس وجود میں آ گئی ہے، اور انسان نے اپنے لیے بہت سی چیزیں پیدا کر لی ہیں۔ تو یہ دو چیزیں موضوع بن سکتی ہیں، یہ ہمارے دائرے کی چیزیں ہیں۔ انسان کی حیثیت سے ہم اپنے علم کو ان سے متعلق کر سکتے ہیں، تو اس لحاظ سے میں نے اس کا ذکر۔ ایک نقطہ واضح ہوا۔ اچھا ہم صاحب، یہ جو آپ نے اس میں لکھا ہے کہ اسم اور فعل کے الفاظ دنیا کی تمام زبانوں میں اسی حقیقت کو بیان کرتے ہیں، اس کا کیا ریلیشن ہے، کیسے بیان کرتے ہیں یہ؟ یعنی ہم ظاہر ہے کہ جب ان چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں تو یا کوئی شے ہمارے سامنے آتی ہے، اب شے کو ہم اس کے جامد صورت میں تصور کرتے ہیں، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس میں قوت کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
متعلق ہو گیا۔ جب بھی کوئی پودا اگتا ہے تو قوت کا ظہور ہو رہا ہے، انسان پیدا ہو رہا ہے تو قوت کا ظہور ہو رہا ہے۔ اگر اس کے اندر ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیلی آ رہی ہے، کوئلہ ہیرا بن رہا ہے تو قوت کا ظہور ہو رہا ہے۔ تو دنیا میں پھر اگر آپ دیکھیں تو تحلیل کر کے چیزیں بھی دو ہی ہیں، یعنی یا اشیاء ہیں یا ان میں قوت کا ظہور ہوتا ہے۔ تو اب اشیاء کو کوئی نام دینا ہے، کیونکہ انسان کو یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ تمیز پیدا کرتا ہے، اسے فرق و امتیاز کی صلاحیت ملی ہے، اور جب فرق و امتیاز پہ وہ یہ عمل کر رہا ہوتا ہے تو اب کوئی نام دے گا، کیونکہ ابلاغ نہیں ہو سکتا اس کے بغیر۔ تو جب شے کو کوئی نام دیتا ہے تو اسے اسم کہتے ہیں، جب قوت کے ظہور کو کوئی نام دیتا ہے تو اسے فعل کہتے ہیں۔ نقطہ واضح ہوا۔ اچھا، ہم سے اس میں آپ نے آخر میں یہ نتیجہ خاص کیا کہ اس سے ہم عقل سے تعبیر کرتے ہیں۔ بڑا بنیادی سوال ہے فلسفے میں بھی، بھئی عقل کیا ہے اور علم کی حقیقت کیا ہے؟ تو اصل میں اگر یہ خلاصہ کیا جائے کہ نفس اور مادہ جو کہ کائنات کے اندر جو کچھ حقائق موجود ہیں دو ہی صورتوں میں ہیں، ان کی معرفت کا نام اصل میں عقل ہے۔ یہ عقل انہی چیزوں کے حقائق کو دریافت کرتی، اسی سے عقل وجود پذیر۔ یعنی وہ ملکہ جو میرے اندر دیا گیا ہے، جو فرق و امتیاز پیدا کر رہا ہے، جو مجھے شے کو الگ کر کے دکھاتا ہے، فعل کو الگ کر کے دکھاتا ہے، شے کو شے سے الگ کر کے دکھاتا ہے، فعل کو فعل سے الگ کر کے دکھاتا ہے، یہ فرق و امتیاز ہے جس کی بنیاد پر پھر میرے علم کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ تو اس ملکے کو کوئی نام دیں گے نا تو اس کا نام عقل ہے، میرے نزدیک بالکل صحیح نام دیا گیا۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہے۔ اچھا، آگے آپ لکھتے ہیں، ہم سب یہی انسان کا اصلی شرف ہے، اس کو جو ذرائع نفس اور مادے دونوں تک پہنچنے کے لیے میسر ہیں انہیں حواس کہا جاتا ہے۔ عقل کے لیے ان کی حیثیت گویا باب العلم کی ہے۔ یہ حواس جس طرح ظاہری ہیں اسی طرح باطنی بھی ہیں۔ ظاہری حواس انسان کی عقل کو مادے سے متعلق کرتے ہیں اور باطنی نفس کے ساتھ اس کے ربط و تعلق کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس سے جو حقائق انسان کے علم میں آتے ہیں ان کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی، گویا آفتاب آمد دلیل آفتاب، اسی بنا پر انہیں وجودی حقائق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انسان کے علم کی ابتدا انہی حقائق کے ادراک سے ہوتی ہے۔ ہم سب یہاں دو باتیں آپ نے لکھی ہیں، میں دونوں پر جو متعین سوال ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلی جو آپ نے بات یہاں کہی ہے وجودی حقائق کے بارے میں، تو وجودی حقائق کے بارے میں آپ کا ایک فرمانا ہے کہ اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ سب بدیہات میں سے ہیں اور تمام انسان گویا اس کو ایکولی پرسیو کر کے ایکول نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ جو کلیم یہاں کیا گیا ہے، اس کلیم کا اپنا دعویٰ کیا ہے؟ یعنی اس کے پیچھے جو اس کا ریزننگ ہے یا اس کا ریشنل ہے، یہ محض انٹولوجیکل سطح پر کہا گیا ہے یا اس کے لیے بھی کوئی ہمارے پاس حسی دلیل ہے جس سے ہم نے یہ اخذ کیا ہے کہ تمام انسانوں کے لیے وجودی حقائق یکساں ہوں گے؟ اقرا کا طریقہ، انڈکشن کا طریقہ، یعنی ہم نے میز دیکھی ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ بھی دیکھیں گے، دائیں کوئی بیٹھا ہوا ہے وہ بھی دیکھے گا، بائیں بیٹھا ہوا وہ بھی دیکھے گا، کوئی آسٹریلیا سے آیا وہ بھی دیکھے گا۔ تو اگر اس پر اتفاق ہو جاتا ہے، یعنی نام تو الگ ہو سکتے ہیں، یہ میز ہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مشترک حقیقت ہے، اس کو اپنے اس بات کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میز کرسی کیا، یعنی جو آفتاب چمک رہا ہے، صدیوں سے انسان اس کو دیکھ رہے ہیں، چاند زوپاشیاں کر رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اپنی زمین کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں ہمارے حواس اصل میں اشیاء سے متعلق کرتے ہیں یا قوت کے ظہور سے ہمیں متعلق کرتے ہیں؟ جیسے ہی متعلق کرتے ہیں تو ہم ان کے بارے میں فرق و امتیاز کے ساتھ ایک رائے قائم کرتے ہیں۔ اگر وہ تمام انسانوں کے درمیان ہر جگہ مشترک ہونا شروع ہو جاتی ہے، کوئی بھی پھر اس کا انکار نہیں کرتا، اس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے ان کو وجودی حقائق کہا جاتا ہے۔ یعنی میں ہوں، آپ جانتے ہیں کہ میں ہوں اور میں جانتا ہوں کہ آپ ہیں، تو اس وجہ سے یہاں کوئی استدلال نہیں کرنے کی ضرورت۔ اس کو میں نے اس طرح تعبیر کیا کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ ٹھیک، اچھا، ہم سے جو آپ نے کہا کہ عقل اضطراری علم سے استدلال کرتی ہے، تو کیا یہ استدلال عقلی بدیہیات پر مشتمل ہوتا ہے یا حسی تجربات پر؟ اس لیے کہ جب آپ تجربہ کریں گے تو آپ کا تجربہ ہے، میرا تجربہ ہے، آپ مجھ سے شیئر کریں گے، علم کا تبادلہ ہوگا، اس کے نتیجے میں استقراء کے عمل سے کچھ حقائق تک، یعنی جس وقت ہم کہتے ہیں کہ یہ تو آفتاب آمد دلیل آفتاب ہے، لیکن پھر اگلی بات ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ خود ہمیں کیسے پتہ چلا، یہ تو ہمیں استقراء سے پتہ چلا۔ تو یہ اضطراری علم جو ہے وہ تجربے پر مبنی ہوتا ہے یا یہ ان بلڈ کوئی اس طرح کی کوئی رسوخ پیدا کر دیا گیا کہ وہ اندر پہلے سے ہی موجود ہے؟ استقراء سے پتہ نہیں چلا، استقراء نے اس کو دنیا میں ایک متفق علیہ چیز بنا دیا ہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، ہاں، یعنی پتہ تو میرے باطن کو چل گیا، تو حواس نے اس کو اپنی گرفت میں لے لیا، یہ ادراک کا بیان ہے۔ اب یہ ادراک کیسے ہوتا ہے؟
چیزیں حواس کے سامنے آتی ہیں، وہ ظاہری حواس کے سامنے آئیں یا باطنی حواس، قوت کا ظہور حواس کے سامنے آتا ہے، ظاہری حواس کے سامنے آئے یا باطنی حواس۔ ظاہری حواس مادے کا مشاہدہ کرتے ہیں، باطنی حواس نفس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ میرا درد، میرا غم، میرے جذبات، میری خواہشیں، یہ سب باطنی حواس کی گرفت میں آتی ہیں، اور یہ میز، یہ کرسی، یہ آفتاب، یہ کمر، یہ ظاہری حواس کی گرفت میں آتے ہیں۔ جب یہ ادراک ہوتا ہے تو چونکہ انسان کو فرق و امتیاز کی صلاحیت دی گئی ہے، تو وہ شے اور شے میں فرق کرتا ہے، اور جب فرق کرنے کا عمل کرتا ہے تو اس فرق کو قائم رکھنے کے لیے انہیں نام دیتا ہے۔ یعنی کسی کو میز کا نام دے دیا، کسی کو کرسی کا دے دیا، کسی کو الماری کا دے دیا۔ تو جب وہ اس طرح سے چیزوں کو بھی اور ان میں قوت کے ظہور کو بھی نام دیتا چلا جاتا ہے، تو یہ نام دینے کے لیے جو فرق و امتیاز کی صلاحیت ہے، وہ اصل میں اس کے اندر پہلے سے ودیت ہے۔ یعنی وہ صلاحیت اندر موجود ہے، وہ حکم لگاتی ہے۔ وہ کیا حکم لگاتی ہے؟ فرق و امتیاز کا حکم۔ یہ چوکور ہے، یہ مثلث ہے، تو جو اندر سے حکم آتا ہے وہی اصل علم ہے۔ باہر تو اشیاء پڑی ہوئی ہیں یا قوت کا ظہور ہو رہا ہے، وہ علم میرے اندر ودیت کیا گیا ہے، اسی کو ہم اضطراری علم سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی میں اس علم میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا، کوئی تغیر نہیں کر سکتا، وہ حکم دیتا ہے اندر سے، اور پھر اس حکم کا شے پر اطلاق ہو جاتا ہے، فعل پر اطلاق ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ فعل میرے نزدیک اور آپ کے نزدیک، یہ شے میرے اور نزدیک اور آپ کے نزدیک ایک ہی نوعیت کا فرق و امتیاز رکھتی ہے، یہ استقرا سے طے ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا مختلف مراحل میں صحیح ادراک ہے۔ تو یہ فہم و ادراک کا مرحلہ ہے، یعنی ابھی کوئی استدلال کی ضرورت نہیں پڑی۔ یعنی میرے اندر حکم موجود ہے، شے باہر موجود ہے۔ میرے اندر حکم موجود ہے، شے نفس میں موجود ہے، یا فعل نفس میں ظہور پذیر ہو رہا ہے۔ اب میں اس کو درد کا نام دیتا ہوں، غم کا نام دیتا ہوں، درد اور غم میں فرق کرتا ہوں، تو اصل میں دیکھیں کہ نام اس فرق و امتیاز کا نتیجہ ہے، ورنہ تو فرق و امتیاز ہے، اور فرق و امتیاز حکم لگانے میں ہوتا ہے۔ فرق و امتیاز کا مطلب کیا ہے؟ اب میں نے چیز کو اس کے اعراض کے لحاظ سے، اس کی صفات کے لحاظ سے الگ الگ کر دیا ہے۔ چاول کو الگ کر دیا ہے، میں نے دال کو الگ کر دیا ہے، ہر چیز کو اس کی الگ حیثیت دے دی ہے۔ یہ الگ حیثیت دے کے، اس کی الگ شخصیت متعین کر کے، اس کو ایک نام دینے کا عمل، یہ صلاحیت ہے جو میرے اندر ودیت کر کے مجھے پیدا کیا گیا ہے۔ اسی کا نام انسان ہے۔ عقل یہی کام کرتی ہے، اور جب وہ یہ کام کرتی ہے تو فہم و ادراک کا مرحلہ پایۂ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ یعنی اب چیزیں ہمارے ادراک میں آ گئیں، وہ ہمارا علم بن گئیں۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ استدلال کا ہے، یہاں تک کسی استدلال کی ضرورت نہیں۔ تو بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا ہم صاحب اس تعبیر کی ذرا وضاحت کیجیے گا، اضطراری علم، چونکہ اضطرار عام طور پہ ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کسی مجبوری کے معنی میں، تو یہ اضطراری علم اس تعبیر کے ساتھ، اس تعریف کے ساتھ کیسے جڑتا ہے؟ یعنی میں آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اضطرار کا مطلب مجبور ہے ہیں میں ہم۔ اس کے فیصلے کو ماننے کے لیے مجبور ہوں۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میرے سامنے ایک چوکور چیز پڑی ہوئی ہے اور ایک مثلث چیز پڑی ہوئی ہے، میں اس کو ایک قرار دے دوں۔ یہ میرے بس ہی میں نہیں۔ یہ فرق و امتیاز کا حکم میرے اندر موجود ہے، میں مجبور ہوں کہ اس کو مانوں۔ اب مجھے صرف نام دینا ہے، وہ نام میں اردو میں دوں گا تو آپ سمجھ لیں گے، انگریزی میں دوں گا تو کوئی انگریزی جاننے والا سمجھ لے گا، لیکن اگر غور کریں گے تو ناموں کے اختلاف کے باوجود فرق و امتیاز کا حکم مشرق سے مغرب تک، پہلی نسلوں سے آج تک ایک۔ اچھا ہم صاحب یہاں تک جو بھی آپ نے بات یہاں پہ لکھی ہے، اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو خود کو انسان کہتا ہے، جس کے اندر اللہ نے عقل ودیت کی ہے، جو نفس اور مادے میں کائنات کو تقسیم کرتا ہے اور پھر اس کے بعد حکم لگاتا ہے، اور حکم لگانے کے لیے جو اضطراری علم ہے یکساں طور پر موجود ہے، گویا اس حد تک پوری کائنات کے ہر فرد میں برابری کی سطح پہ کامن پوائنٹ آف ریفرنس پایا جاتا ہے۔ اس وقت تک کسی مذہب، کسی خارجی فلسفے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں پر سب ایک یونیورسل پرنسپل اپروچ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ اس کائنات میں جو حقائق ہیں وہ حقائق ثابتہ ہیں، اور ان کا علم متحقق ہے، یعنی ان کے بارے میں کسی بحث کی ضرورت نہیں ہوتی۔ البتہ یہ صحیح ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے اور فلسفے میں پیدا ہوتے رہے ہیں جو ان کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو بالکل اسی طریقے سے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یعنی ہم انسان ہیں، ہم یا نفس کا مشاہدہ کرتے ہیں یا مادے کا کرتے ہیں۔ نفس اور مادہ دونوں میں یا شے سامنے آتی ہے یا قوت کا ظہور سامنے آتا ہے۔ شے کو ہم پہلے فرق و امتیاز سے گزارتے ہیں، یہ فرق و امتیاز ہے جو ایک حکم ہے۔ میں نے
دو چیزوں کو الگ الگ کر دیا ہے، کسی کو اس کے رنگ کے لحاظ سے، کسی کو اس کے صفات کے لحاظ سے، کسی کو اس کے اعراض کے لحاظ سے، یہ نیچے ہے، یہ اوپر ہے، یہ دائیں ہے، یہ بائیں ہے، یہ سفید ہے، یہ سیاہ ہے، یہ چوکور ہے، یہ مثلث ہے، یہ جتنے فرق و امتیاز کے معاملات ہیں وہ سب کے سب اصل میں جب میں زبان سے ادا کرتا ہوں تو وہ لفظ بن جاتے ہیں، ورنہ اصل میں وہ اضطراری حکم ہے جو میرے اندر موجود ہے، وہ فیصلہ ہے جو میرا باطن سنا رہا ہے، اسی پر میرا سارا علم مبنی ہے۔ تو اس کا تو کوئی شخص بھی انکار نہیں کرتا، انکار کرتا ہے تو مقابرت اختیار کرتا ہے، اور ضد اور مقابرت ایسی چیز ہے کہ جس سے بحث کی ضرورت نہیں۔ ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا آگے لکھتے ہیں ہم صاحب کہ یہ ادراک علم کس طرح بنتا ہے، اس کی وضاحت ہم اسی کتاب میں پیچھے علم کی بنیاد کے زیر عنوان کر چکے ہیں۔ ہم سب کا ایک اور مضمون ہے علم کی بنیاد مقامات کتاب کے اندر ہے۔ آپ لکھتے ہیں انسان کی عقل جب اس علم سے بہریاب ہوتی اور ان وجودی حقائق کا ادراک کر لیتی ہے تو اس سے آگے معلوم سے نامعلوم تک پہنچنے کا سفر شروع کرتی ہے، اسی کو استدلال کہا جاتا ہے۔ ادراک کے بعد یہ علم کا دوسرا ذریعہ ہے۔ یہ استدلال جب انسان کی شعوری ساخت میں موجود اضطراری علم کے حقائق کو بنا استدلال بنا کر کیا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ بعض دوسرے حقائق کا وجوب ہے، جیسے اثر ہے تو مؤثر بھی ہے، اور فعل ہے تو فاعل بھی ہے، یا فعل میں جن صفات کا ظہور ہوا ہے وہ فاعل میں بھی لازماً ہونی چاہیے، اور جب متخیلے کی بنا پر کیا جاتا ہے تو علم کی نئی دنیاؤں کے امکانات کا دفتر کھول دیتا ہے۔ علم کے تمام مفروضات خواہ وہ نفسی علوم ہوں یا سائنس یا عمرانیات، سب اسی سے پیدا ہوتے اور رد و قبول کے مراحل سے گزرتے ہیں۔ اچھا ہم سب ابھی تک تو بات بالکل سادگی سے چل رہی تھی کہ بھئی یہ دنیا کے اندر دو ہی چیزیں ہیں، دو ہی نوعیتوں سے آپ حقائق کو تقسیم کرتے ہیں، نفس مادہ، اضطراری علم ان پہ حکم لگاتا ہے۔ حکم لگانے کے بعد آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ادراک کا تو پہلا مرحلہ تھا، لیکن اب جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو آگے بڑھنے کے بعد یہ جو وجودی حقیقتیں ہیں ان تک پہنچنے کا ایک سفر ہوتا ہے، اس کو آپ نے استدلال سے تعبیر کیا، پھر استدلال میں آپ نے تقسیم کی، اس میں آگے گفتگو کرتا ہوں جو متخیلہ ہے۔ یہاں سے بات آگے کیسے بڑھائی آپ نے، نہیں ابھی یہ جو حقیقت تھی بدیہی علم کی یہ استدلال میں کیسے ڈھلی؟ جو چیزیں ہم نے اب اشیاء مدرکہ کی حیثیت سے قبول کر لی ہیں وہ ہمارے ادراک میں آ گئی ہیں، وہ ہمارے حواس کی گرفت میں آئیں۔ حواس جیسے میں نے عرض کیا باب العلم ہے، ان کے ذریعے سے ہم علم کے شہر میں داخل ہوئے، ہمارے اضطراری علم نے حکم لگایا، ہم نے فرق و امتیاز پیدا کیا، چیزوں کو نام دیا، اسی طرح ان میں قوت کے ظہور کو نام دیا، اسماء بھی وجود میں آ گئے، افعال بھی وجود میں آ گئے۔ جب اسماء اور افعال وجود میں آ گئے تو ابلاغ شروع ہو گیا، اس سے زبانیں متنوع ہونا شروع ہو گئیں۔ تو یہ عمل تو ہو گیا، لیکن ہم اس پہ اکتفا نہیں کرتے، اس کے بعد ہم ان چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اور پھر کچھ سوالات ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں ان کے بارے میں۔ وہ سوالات پیدا ہوتے ہیں تو وہ اصل میں کیا سوالات ہوتے ہیں؟ وہ معلوم سے نامعلوم کے سفر کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں جو اب تک زیر بحث تھی؟ معلومات ہیں، یہ حقائق ہمارے موجود ہیں۔ علم میں آ جاتے ہیں، یعنی یہ معلوم چیزیں ہیں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیز کا ظہور ہو رہا ہے، یعنی ہم نے ایک بیج کو دیکھا، وہ زمین میں ڈالا گیا، اس میں اکفا نکلا، کونپل پھوٹی، ایک تنا بن گیا، ایک درخت وجود میں آ گیا، اس پر پھول پھل آ گئے، برگ و بار لے آیا۔ یہ اب ایک فعل ہے جس کا ظہور ہوا ہے، ایک قوت ہے جس کا ظہور ہوا ہے۔ یہ دیکھ تو لیا ہم نے، لیکن یہ کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، یعنی وہ کیا قوتیں ہیں جو یہ کر رہی ہیں؟ اس زمین میں کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، ہمارے شعور کی کوئی طاقت ہے جنہوں نے یہ سب کام کر ڈالا ہے، یہ خود بخود ہو رہا ہے؟ اب یہ سوالات جب انسان کے سامنے آتے ہیں، وہ ان سوالات کا جواب چاہتا ہے، تو اس کے بعد کچھ چیزیں جو ہیں وہ وجوب کے درجے میں اس کی عقل کہتی ہے کہ اب مانو۔ یعنی اگر اس نے کسی فعل کو دیکھا ہے تو عقل کہے گی کہ یہ تو فاعل کے بغیر نہیں انجام پا سکتا، یہ ہمارے شعور کی ساخت میں ودیعت ہے، ہم اس کو روک ہی نہیں سکتے۔ کسی اگر اثر کو دیکھے گی تو کہے گی کہ یہ مؤثر کے بغیر ہو نہیں سکتا، تو اب مؤثر کو دریافت کریں گے۔ تو بارہا ایسا ہوتا ہے کہ اثر تو موجود ہے، مؤثر موجود نہیں ہے، یعنی وہ ہمارے معلومات میں نہیں یعنی ہے، حواس کی گرفت میں نہیں آ رہا۔ حواس کی گرفت میں آ رہا ہے، نہ علم اس کو دریافت کر رہا ہے، نہ وہ ادراک کی سطح کی چیز ہے۔ تو اب مؤثر ڈھونڈنے نکلیں گے نا۔ عام زندگی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ فعل ہمارے سامنے یہاں صادر ہو رہا ہے اور ہمیں اس کا فاعل ایک دوسرے کمرے میں مل گیا، مل ٹھیک جاتا ہے، ایسے ہی ہاں۔ لیکن عقل سوال کرنے سے باز نہیں آئی۔ اثر ہے تو وہ مؤثر کو تلاش کرے گی،
فعل ہے تو فاعل کو تلاش کرے گی، اور جیسے ہی فعل کا جائزہ لے گی اور اس میں کچھ صفات، کچھ اعراض کا ظہور ہوگا تو لازماً مانے گی کہ یہ سب صفات یا اعراض فاعل کی گرفت میں ہونے چاہیے، ہاں یہ اسی سے صادر ہو رہے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں تو وہ کسی صورت میں چھوڑ ہی نہیں سکتی، وہ مانے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، وہ لازماً اس جانب جائے گی، اس لیے یہ وجوبی حقائق، ان سے گریز نہیں ہو سکتا۔ لیکن انسان یہاں تک نہیں رہتا، وہ پھر ان کے بارے میں اپنے تخیل کے زور پر مفروضات قائم کرنا شروع کرتا ہے، ٹھیک، یہ ایسے ہوگا، یہ ایسے ہوگا، یہ ایسے ہوگا۔ تو جس وقت سائنس کا کوئی بڑا ماہر یا فلسفے کا کوئی بڑا ماہر اپنے متخیلے کی بنیاد پر یہ مفروضات قائم کرتا ہے تو یہ اصل میں کوئی بیجا عمل نہیں ہے، انہی مفروضات کے نتیجے میں علم کی نئی دنیایں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سارے علم کا اگر آپ تجزیہ کریں تو وہ اسی استدلالی عمل سے ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے اس علم کو پھر نظری یا استدلالی علم کہا جاتا ہے، یعنی یہاں ہم ریزننگ کر کے کسی جگہ تک پہنچتے ہیں، یہاں ادراک نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے وہ چیز ہم دوسرے کمرے میں دریافت کر لیں، ہو سکتا ہے کہ وہ چیز ہمیں زمین کھود کر کہیں مل جائے، یہ ممکن ہے کہ کسی دن وہ چیز آسمان سے نازل ہو جائے، لیکن یہ کہ وہ اس وقت سامنے نہیں ہوتی۔ ہم اپنی عقل سے یا تو اس کے وجوب کا حکم لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ہونی ہونی ہے، اور یا یہ ہے کہ اس امکان کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسے بھی ہو سکتی ہے، ایسے بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایسے بھی ہو سکتی ہے، ایسے بھی ہو سکتی ہے، اصل میں علم کو مہمیز دیتا ہے کہ آؤ اب دیکھتے ہیں کیسے ہو سکتی ہے۔ تو وہ مفروضات ہیں، یا وہ تحقیق کے نتیجے میں غلط ثابت ہو جاتے ہیں یا صحیح ثابت ہو جاتے ہیں۔ صحیح ثابت ہوتے ہیں تو سائنسی حقائق بن جاتے ہیں، غلط ثابت ہوتے ہیں تو رد کر دیے جاتے ہیں، لیکن عمل یہی ہے جو دنیا بھر میں جاری ہے۔ ٹھیک۔ اچھا ہم سب یہ بڑا دلچسپ، یعنی یہ جس طرح بحث آگے بڑھی ہے کہ بدیہی حقائق تو اصل میں دنیا میں موجود اشیاء اور یا قوت کہیے یا مادہ اور نفس دونوں کے اوپر حکم لگانا ہے۔ اگلا عمل جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ جو بدیہی علم آپ کو آ گیا اس کا ایک وجوبی ناگزیر تقاضا ہے کہ جب آپ حکم لگانے کا آغاز کریں گے تو عقل صرف وہاں پر نہیں رکے گی بلکہ اس سے پیچھے بھی جائے گی اور دیکھے گی کہ اگر مادے میں حرکت، تغیر، تبدل پیدا ہو رہا ہے تو اس کا محرک کیا ہے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو استدلالی عمل ہے یہ اصل میں اضطراری علم کا ناگزیر تقاضا ہے، لیکن پھر ہم سب آپ اگلی بات یہ کرتے ہیں کہ وہاں پر جب آپ استدلال کر رہے ہیں تو ریزننگ ہو رہی ہے وہاں پر، لیکن استدلال جب کیا جا رہا ہے تو وہ تو اضطراری علم کی بنیاد پہ کیا جا رہا ہے نا، تو ان دونوں کا فرق کیوں کرتے ہیں؟ یعنی دونوں ہی کو ہم یہ کیوں نہ کہیں کہ اصل میں ریزننگ بھی جو اضطراری علم ہے اسی کی بنیاد پر ہو رہی ہے۔ تو اس کے بنیادی مقدمات اسی طرح ہمارے شعور کی ساخت کے اندر موجود، یعنی ہمارا شعور جس طرح بنایا گیا ہے وہ یہ تقاضے پیدا کرتا ہے، لیکن یہاں ہم ادراک نہیں کرتے، باقاعدہ ریزننگ حکم لگا یہ رہے دو ہیں۔ الگ الگ کام ہے تو ان کو الگ الگ بیان کیا جائے، وہاں محض ادراک کا عمل ہوتا ہے، یہاں باقاعدہ ریزننگ ہو رہی ہے۔ اچھا، آپ سے جو متخیلے کی آپ نے بات کی تو جو متخیلہ ہے، امیجنیشن، یہ اس کی جو ریزننگ ہے، استدلال کیا جاتا ہے وہ فلسفے میں بالکل الگ ہوتا ہے اور ہم نے دیکھا سائنس میں بالکل الگ ہوتا ہے، اس لیے کہ سائنس کے اندر تو کچھ وجودی حقائق اور اس کے بعد کچھ ریزننگ سے کچھ نتائج نکل جاتے ہیں، ان کی بنیاد پر امیجنیشن یا تخیل کی بات فلسفے میں بالکل دوسری سطح پہ، تو یہ تو دونوں کی حیثیت بالکل مختلف ہوتی ہے۔ آپ نے یہاں پہ لکھا کہ یہ متخیلہ جب متخیلے کی بنا پر کیا تو علم کی نئی دنیاؤں کے امکانات کے دفتر کھل جاتے ہیں، اور خواہ وہ نفسی علوم ہو، سائنس ہو، سب کو ایک ہی جگہ پہ آپ نے رکھا، لیکن دونوں میں جو متخیلہ ہے وہ تو بالکل ہی الگ الگ نوعیتوں کا ہوتا ہے۔ نہیں، بالکل ایک ہی چیز ہے، وہ ایک ہی فیکلٹی ہے جو کام کر رہی ہے، یعنی آپ امکانات کو متعین کرتے ہیں۔ سائنس میں یہ ہے کہ ان امکانات کے لیے تجربے اور مشاہدے سے گزارنا ضروری قرار دیا جاتا ہے۔ پہلا عمل جو فلسفہ کرتا ہے وہی سائنس بھی کرتی ہے، اس سے مختلف ہو نہیں سکتا کسی طریقے سے، یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو تجربے سے گزار رہے ہوتے ہیں یا کچھ مشاہدات کر رہے ہوتے ہیں تو خود بخود کوئی چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے، وہ اتفاقات بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک سائنسدان کے سوچنے کا طریقہ اور ایک فلسفی کے سوچنے کا طریقہ ایک ہی ہوتا ہے۔ سائنس فلسفے کے بطن سے پیدا ہوئی ہے، یہ کوئی الگ علم نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ یہاں اس چیز کو لازم کر دیا گیا ہے کہ ہم متخیلے کی بنیاد پر پیدا ہونے والے امکانات کو تجربے اور مشاہدے سے گزار کر رد و قبول کا فیصلہ کریں گے۔ بس یہ جب آپ آگے میتھڈالوجی میں یہ تبدیلی کرتے ہیں تو سائنس وجود میں آ جاتی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا ہم صاحب یہ ایک جملہ آپ نے لکھا ہے کہ یا فعل میں جن صفات کا ظہور ہوا ہے وہ فاعل میں بھی لازماً ہونی چاہیے۔ اس کو ایک مثال طور پہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک انسان ہوں، میں نے ایک بیج ڈالا اور اس بیج ڈالنے کے نتیجے میں پودا نکلنا شروع ہو گیا، اب وہ جو بیج کے اندر صفات تھیں اس کا ظہور ہونا شروع ہو گیا، کرتے 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 وہ ایک پھل بن گیا۔ تو اب اگر عقل یہ کہتی ہے کہ پیچھے ڈھونڈو کہ یہ کام
کس نے کیا ہے، یعنی اس کی اس فعل کے پیچھے فاعل کون ہے؟ تو فاعل تو میں ہوں، میں نے بیج ڈالا تھا، تو میرے اندر وہ صفات ہونا ناگزیر کیسے ہیں جو مثال کے طور پہ بیج کے اندر تھیں؟ بیج آپ نے ڈالا ہے تو اس بیج کو پودا آپ نے نہیں بنایا. یہاں بیج ڈالنے والا اگر تلاش کرنا ہے تو پھر تو 2-4 منٹ میں فیصلہ ہو جائے گا. یعنی یہ بیج اپنے اندر یہ صلاحیتیں کہاں سے لے کے آیا ہے کہ یہ اس طریقے سے پھوٹے اور ایک ذرے کے برابر بیج سے اتنا بڑا درخت نمودار ہو جائے اور پھر اس میں اس طرح کے پھول اور پھل آ جائے اور ایسے برگوبار لے آئے. تو اب ہم اس کا فائل بھی ڈھونڈتے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے. یعنی یہ کوئی قانون ہے جو ایسے کیے چلے جا رہا ہے، یہ کوئی مادی حقیقت ہے جو اس طرح کر رہی ہے. تو پھر ہم پہلے صفات متعین کرتے ہیں کہ جو فعل ہم نے دیکھا اس میں کن صفات کا ظہور ہوا ہے. کیا یہ کوئی ارادی فعل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے فائل میں ارادہ ہونا چاہیے. اس میں کیا گرفت ہے کام کرنے والے کو، یا جیسے ایک بچہ چیزیں بکھیر دیتا ہے اس طرح بکھر گئی ہیں. تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں نظم ہے، اس میں ترتیب ہے، اس میں حکمت ہے، اس میں معنویت ہے، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اصل میں کسی حکیم اور قدیر ہستی کا ظہور ہے جو اس میں ہو رہا ہے. تو اس طرح صفات گویا اس فعل سے متعین ہوتی ہیں اور پھر ہم اس کے فائل میں بھی ان صفات کو ماننے کے لیے مجبور ہوتے ہیں. اچھا یہ جو آپ فرماتے ہیں اثر ہے مؤثر، اثر ہے تو مؤثر بھی ہوگا، اس کو جو ہم عام طور پہ کہتے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ، یہ وہی بات آپ یہاں پر کر رہے ہیں. میں اس تعبیر کو اختیار نہیں کرتا. میرے نزدیک جو چیز بھی ہوگی وہ اصل میں اثر کے طور پر سامنے آئے گی اور مؤثر تلاش کرنا چاہیے. کیوں اختیار نہیں کرتے ہم سے کاز اینڈ ایفیکٹ؟ یعنی بالکل بدیہی بات ہے نا، کاز کوئی ایفیکٹ ہوا ہے تو اس کے پیچھے کرنا چاہے تو مجھے کیا اعتراض ہے. میں نے اس تعبیر کو ایک بہتر صورت دے دی ہے. اس میں کچھ مسائل، کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں کیونکہ وہاں علت کو ایک فلسفیانہ مفہوم دے دیا گیا ہے. تو اس فلسفیانہ مفہوم کے جاننے والے اس کے اوپر اس لحاظ سے غور کرتے رہے. مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. میں اس چیز کو اس طرح بیان کروں. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. غامدی صاحب کا مضمون ہے علم و استدلال، اس کی ہم تفہیم کر رہے ہیں، اس کو ہم بالکل سادہ انداز میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. مضمون ابھی جاری ہے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ کل اس کو زیر بحث لے کر آئیں گے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ. خبرنامہ المورد امریکہ اپریل 2025. غامدی سینٹر کی رمضان ٹرانسمیشن. غامدی سینٹر کے زیر اہتمام رمضان المبارک کے مہینے میں خصوصی نشریات کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف دینی، اخلاقی اور تربیتی موضوعات پر پروگرام نشر کیے گئے. جناب جاوید احمد غامدی اور ان کے مختلف شاگردوں نے یہ پروگرام پیش کیے. ان پروگراموں میں بیشتر موضوعات ماہ رمضان اور اس میں روزے کی عبادت کے حوالے سے تھے. ان تمام پروگراموں کی ریکارڈنگ ادارے کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے. مودودی صاحب کے ترجمہ قرآن کا آڈیو ورژن. غامدی سینٹر نے معروف عالم دین، مفکر، مفسر قرآن اور جماعت اسلامی کے بانی سید ابو العلا صاحب مودودی کے شورائے آفاق ترجمہ قرآن کے آڈیو ورژن کو اپنے یوٹیوب چینل پر نشر کر دیا ہے. اس ترجمے کو ارشد محمود صاحب نے اپنی دلکش آواز میں ریکارڈ کرایا ہے. ماہنامہ اشراق بنگلہ دیش کا اجرا. غامدی سینٹر نے ماہنامہ اشراق امریکہ کو اردو، عربی اور انگریزی کے بعد اب بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے بنگلہ زبان میں بھی شائع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. چنانچہ مارچ 2025 میں اس کا پہلا شمارہ منظر عام پر آ چکا ہے. غامدی سینٹر نے فکر فراہی کی روشنی کو دنیا بھر میں پھیلانے کا جو عزم کیا ہوا ہے، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. فرزند مولانا اصلاحی ابو سعید اصلاحی سے ایک نشست. نعیم بلوچ صاحب غامدی سینٹر کے پلیٹ فارم سے حیات امین کے نام سے مولانا امین احسن اصلاحی کی سوانح پر کام کر رہے ہیں. اس سلسلے میں انہوں نے مولانا کے بیٹے ابو سعید اصلاحی اور مولانا کے پوتے ابو صہیب اصلاحی سے ملاقات کی. اس گفتگو میں دونوں اصحاب نے مولانا کی زندگی کے بہت سے گوشوں کو نعیم بلوچ صاحب سے شیئر کیا. رمضان سے متعلق احادیث کا درس. رمضان المبارک کے مہینے میں غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر رمضان سے متعلق احادیث کے دروس کی ریکارڈنگ کو نشر کیا گیا، جن میں غامدی صاحب نے مشکات المصابیح کے کتاب الصوم میں موجودہ احادیث کی روشنی میں روزوں کے فضائل اور احکام بیان کرنے کے ساتھ ساتھ لیلۃ القدر، روزوں کی قضا، مسافر کا روزہ اور روزے سے متعلق متفرق فقہی مسائل پر گفتگو کی ہے.
غامدی سینٹر کے اسکالرز کے ساتھ سوال و جواب کے لائیو سیشن۔ مارچ 2025 میں غامدی سینٹر نے اپنے اسکالرز کے ساتھ سوال و جواب کے مختلف لائیو پروگراموں کا انعقاد کیا، جن میں لوگوں نے مختلف دینی و اخلاقی اور رمضان سے متعلق فقہی نوعیت کے سوال پوچھے۔ سفر در سفر۔ سفر در سفر غامدی سینٹر کا ایک مستقل سلسلہ ہے۔ اس میں اہل علم و ہنر کی داستان حیات اور علمی سفر کو ناظرین کے سامنے لایا جاتا ہے۔ گزشتہ ماہ اس سلسلے کے تحت نعیم بلوچ صاحب نے ادارہ انظار کے سربراہ، معروف دانشور اور مصنف ریحان احمد یوسفی کا انٹرویو کیا۔ یادیں۔ غامدی سینٹر نے یادیں کے عنوان سے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، جس کا مقصد المورد کی تاریخ کے اہم واقعات کو ریکارڈ پر لانا اور 40 برس پرانی یادوں کو ناظرین تک پہنچانا ہے۔ اس پروگرام کی میزبان غزل چودھری ہیں، جبکہ دانشگاہ معارف اسلامی المورد کے ابتدائی طالب علم ڈاکٹر خالد ظہیر اور نعیم بلوچ صاحب اس میں بطور مہمان شریک ہوتے ہیں۔ خواتین کے لیے آفات روزہ کیا ہیں؟ ماہ رمضان میں غامدی سینٹر کے زیر اہتمام چلنے والے خواتین کے یوٹیوب چینل صالحات پر خواتین کے لیے آفت روزہ کیا ہیں کے عنوان سے 3 نشستوں کا ایک پروگرام ریکارڈ کیا گیا۔ سفر در سفر معیز امجد کے ساتھ۔ گزشتہ ماہ غامدی سینٹر کے زیر اہتمام سفر در سفر کے زیر عنوان جاری سیریز میں معیز امجد صاحب نے بطور مہمان شرکت کی۔ انہوں نے مختلف اخلاقی اور علمی موضوعات پر پروگرام ریکارڈ کرائے۔ کہانیاں نبیوں کی۔ غامدی سینٹر کی رمضان المبارک کی خصوصی نشریات میں بچوں کے لیے انبیاء علیہ السلام کی کہانیاں سنانے کا اہتمام کیا گیا۔ غامدی سینٹر میں افطار پارٹی کا اہتمام۔ رمضان المبارک کے مہینے میں مختلف احباب کی جانب سے غامدی سینٹر میں ہفتہ وار افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ غامدی سینٹر کے زیر اہتمام جاری 23 اعتراضات کی ویڈیو سیریز میں اسلام اور ریاست کا موضوع زیر بحث ہے۔ مارچ 2025 میں اس موضوع پر منعقد ہونے والی نشستوں میں قرآن مجید کی ان آیات پر گفتگو کی گئی جن میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے الفاظ آئے ہیں۔ احکام شریعت کی غرض و غایت۔ مدیر اشراق امریکہ منظور الحسن صاحب نے اپنے اس مضمون میں شریعت کے احکام کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے دنیا میں انسان کے بھیجے جانے کا مقصد اور اس مقصد کو پانے کے لیے اللہ کا مقرر کردہ طریقہ بیان کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ انسان کا نصب العین جنت ہے، اور اس نصب العین کو پانے کے لیے اللہ کا مقرر کردہ طریقہ تزکیہ نفس ہے، لہذا دین میں غایت اور مقصود کی حیثیت تزکیہ ہی کو حاصل ہے۔ سوال و جواب حسن الیاس کے ساتھ۔ غامدی سینٹر کے ڈائریکٹر ریسرچ اینڈ کمیونیکیشن حسن الیاس صاحب نے معروف یوٹیوب چینل مسلم ٹوڈے کے ساتھ آسک حسن الیاس کے نام سے ایک پروگرام کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ یہ سوال و جواب پر مبنی پروگرام ہے، جس میں حسن الیاس صاحب حاضرین کی جانب سے پوچھے گئے علمی و فکری اور دینی سوالات کے جواب دیتے ہیں۔ تفہیم الآثار سیریز۔ غامدی سینٹر کے زیر اہتمام جاری تفہیم الآثار سیریز میں مارچ 2025 میں رمضان سے متعلق آیات و احادیث کا مطالعہ کیا گیا۔ قرآن رمضان کے لیے۔ مارچ 2025 میں رمضان المبارک کی مناسبت سے شہزاد سلیم صاحب کا پروگرام قرآن رمضان کے لیے غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر روزانہ نشر کیا جاتا رہا ہے۔ غامدی سینٹر کی آن لائن خانقاہ۔ غامدی سینٹر کی زیر اہتمام جاری آن لائن خانقاہ کا سلسلہ جاری ہے۔ معیز امجد صاحب ہر ہفتے اصلاح نفس کے پہلو سے اس کی ایک نشست منعقد کرتے ہیں۔ حیات امین۔ نعیم احمد بلوچ صاحب نے حیات امین کی گزشتہ ماہ شائع ہونے والی قسط میں قیام پاکستان کے بعد جماعت اسلامی کے حکومت پاکستان کے ساتھ اختلافات اور ان کی وجوہات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ایسے واقعے کا ذکر بھی کیا ہے جس میں مہاتما گاندھی نے جماعت اسلامی کے پٹنہ کے اجتماع عام میں شرکت کی تھی اور مولانا اصلاحی نے اپنی وہ شورائے آفاق تقریر کی تھی جس کی کانگریسی اخبارات نے غلط رپورٹنگ کی اور مسلم لیگ اور جماعت میں بہت زیادہ غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔
اس مضمون کو اشراق امریکہ کے مارچ 2025 کے شمارے میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ علم و حکمت غامدی کے ساتھ۔ مارچ 2025 میں دنیا نیوز پر نشر ہونے والے غامدی صاحب کے ہفتہ وار پروگرام میں عبادات کا مقصد، نماز کے لازمی اور اختیاری اعمال اور اسلام اور عبادت جیسے اہم موضوعات پر بات کی گئی۔ ان پروگراموں میں زیر بحث آنے والے سوالوں میں سے چند اہم سوالات یہ ہیں: گناہ اور عذاب کے ڈر سے عبادت کرنا کیسا ہے؟ عبادات میں دل نہ لگنے کی کیا وجہ ہے؟ کن حالات میں دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے؟ اور نماز کے آخر میں دونوں طرف منہ کر کے سلام پھیرنا نماز کا لازمی حصہ ہے۔ ان پروگراموں کی ریکارڈنگ ادارے کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہے۔ دینی آراء پر مبنی فتاوی کا اجرا۔ شریعت کے قانونی اطلاقات کے حوالے سے لوگ اکثر غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ امریکہ سے رابطہ کرتے ہیں۔ انہیں نکاح و طلاق، وراثت یعنی انہیریٹنس اور بعض دیگر معاشی اور معاشرتی پہلوؤں سے اطلاقی آراء کی ضرورت ہوتی ہے۔ گزشتہ ماہ اسی نوعیت کے مختلف ضرورتوں کے تحت 2 فتوے جاری کیے گئے۔ انہیں جناب جاوید احمد غامدی کے فکر کی روشنی میں حسن الیاس صاحب نے جاری کیا۔ 23 اعتراضات کی ویڈیو سیریز کا انگریزی زبان میں خلاصہ۔ شہزاد سلیم صاحب 23 اعتراضات کی ویڈیو سیریز میں اب تک کے زیر بحث آنے والے تمام موضوعات کا انگریزی زبان میں خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ شہزاد سلیم صاحب نے 23 اعتراضات کی سیریز میں زیر بحث آنے والے موضوع دین اور فطرت اور اجماع کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے 2 لیکچرز ریکارڈ کرائے۔ ان پروگرامز کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہے۔